इंशाल्लाह। अच्छा साथ साथ मैं आपकी तरफ आता हूँ। कुछ कमेंट सेक्शन में क्वेश्चंस हैं, बल्कि शायद साद जदून साहब आप ये क्वेश्चन ले सकते हैं। कंट्रोवर्शियल किस्म का क्वेश्चन है। वो ये कह रहे हैं कि एमल जदून साहब भी पूछ रहे हैं कि बलोचों के मसले में सबसे ज्यादातर लोग कसूरवार फौज को समझती है, इसके बरक्स हिजब आर्मी से नुसरत तलब कर रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता कि इस वजह से लोग मुतनफ़र हो जाते हैं कि इस पर दावत खिलाफत पर कोई असर नहीं, या क्या इस पर दावत खिलाफत पर कोई असर नहीं पड़ता? तो ये क्वेश्चन अगर आपको समझ आए तो साद जदून साहब यू कैन गो अहेड एंड रिस्पॉन्ड टू दैट। जी आप मुझे कह रहे हैं कि जज़ाकल्लाह सर, मेरी नहीं आवाज मैं साद जदून साहब की तरफ जा रहा हूँ। हेलो जी जी साद साहब आपको आवाज आ रही? जी मुझे आ रही है, आपको आवाज आ रही है मेरी सर? जी मेरी आवाज आ रही है आपको होस्ट? जी जी उनकी आवाज साथ आपकी आवाज आ रही है। अच्छा ठीक है, सॉरी मैं फिर उनको सुन नहीं पा रहा, मैं म्यूट पे चला जाता हूँ। ठीक है जज़ाकल्लाह खैर सर। मैं एक्चुअली था लेकिन ये कि आप इस क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं, मेरे ख्याल में दोबारा पढ़ लेता हूँ। एमल भाई ने सवाल किया है कि बलोचों के मसले में सबसे ज़्यादा तर लोग कसूरवार फौज को समझते हैं, इसके बरक्स हिज़्ब आर्मी से नुसरत तलब कर रही है। क्या आपको नहीं लगता कि इस वजह से लोग मुतनफ़र हो जाते हैं कि इस पर दावत खिलाफत पर कोई असर नहीं पड़ता? मैं बिल्कुल सवाल समझ गया हूँ, और एक्चुअली मेरा भी कमेंट थोड़ा सा इसके साथ ही रेलेवेंट था, और वो मिसट्रस्ट का है। यानी ये मेरा भी यानी मैं एमल भाई से तकरीबन काफ़ी इनका मैं बात समझ रहा हूँ कि एक्चुअली मिसट्रस्ट इतना ज़्यादा हो गया है, स्पेशली पिछले 70-75 साल के अंदर इस्लाम को इतना मिस यूज़ किया गया है, इतना एक्सप्लॉइट किया गया है लोगों को इस्लाम के नाम पे। जंगें करवाई गई हैं, कुर्बानियाँ ली गई हैं, लेकिन आखिरकार पीछे से यही नज़र आता था कि यार अमेरिका के लिए कभी जहाद हो रहा था, कभी क्या हो रहा था, तो लोगों को बहुत धोखे मिले हैं। तो इस केस में जब यानी बस बिल्कुल यानी एक वाज़े एक हकीकत है कि बलूचिस्तान के अंदर फ़ौजी मज़ालिम की जो तारीख़ है वो 1948 से ही शुरू हो जाती है। मतलब जब से सबसे पहले मोहम्मद अली जिन्ना ने यहाँ पे फ़ौजी ऑपरेशन शुरू करवाए थे। तो इसलिए अगर हम यानी पावर सेंटर तो मतलब हमारा हिज़्ब का एनालिसिस तो यही है कि फ़ौज ही है, और उन्हीं से ही हम नुसरत तलब करते हैं। तो ये एक डिफ़िकल्ट पोजीशन में तो हमें डाल देती है ऑलरेडी, क्योंकि बलोच रिजेंटमेंट फ़ौज के ख़िलाफ़ है, और हम उनसे नुसरत तलब करेंगे तो वो यानी यही समझेंगे कि अच्छा ये उसी रियासत की ही एक्सटेंशन, पाकिस्तानी रियासत की एक्सटेंशन जो है ना ये आने वाली है, खिलाफत भी शायद कोई उसी की कंटिन्यूएशन होगी। तो मेरे ख्याल में ये जो चीज़ है इसको ज़ाइल करना, इस असर को या इस इम्प्रेशन को दूर करना, ये सियासत है। ये इतना आसान नहीं है कि आप जो पाकिस्तानी रियासत के 70 साल की तारीख का जो एक बैगेज है, आप उसको कैरी नहीं कर, हम उसे कैरी नहीं करना चाहते। हम उसको बिल्कुल पीछे नहीं लेके जाना चाहते हैं कि जो खिलाफत के दौर से हम शुरू करना चाहते हैं। जब से मुसलमानों के हाथ से बरसगीर के अंदर हुकूमत निकली तो हम उधर से लेना चाहेंगे। तो अब ये किया कैसे जाएगा, ये मेरे ख्याल में वो ये है कि ये हमारी जो सियासी सूझबूझ है या जो यानी जो हमारी थिंकिंग है कि हम बलोचों के साथ इंगेज कैसे करते हैं। अगर ऐसे इंगेज करते हैं कि यार हम तो बस हर वक्त जो है ना बस यानी नुसरा लेना और फौज के अंदर ही बस हम हर वक्त मगन रहें, तो फिर शायद हम बलोचों के अंदर इन रोड्स नहीं डेवलप कर सकेंगे। मेरा एक कमेंट ये भी बीच में मैं करना चाह रहा था जो कि शायद इस सवाल से मिल जाए, और इमरान भाई काफ़ी ज़्यादा इमरान भाई ने तफसीली एनालिसिस कर दिया है, इसके अंदर ज़्यादा मतलब मज़ीद ऐड करने की तो कोई ज़रूरत है नहीं। और वो मेरी शायद उसके अंदर अमल भाई को भी आंसर हो जाए इस बात पे कि हम अक्सर कहते हैं कि जब खिलाफत इंशाअल्लाह अज़ीज़ कायम होगी तो हम पूरे माशरे के जो सरकर्दा अहले हल वो अक्त हैं उनसे बैत इनेकाद लेंगे। उसके अंदर उलमा भी हैं, उसके अंदर प्रोफेसर्स भी हैं, उसके अंदर सियासतदान भी हैं, फौजी भी होंगे, जर्नलिस्ट भी होंगे। तो
سوال میرا یا کامنٹ میرا یہ ہے کہ ہمیں ضرور کوشش کرنی چاہیے کہ ابھی سے جو بلوچ سردار ہیں جن کو لوگ ٹرسٹ کرتے ہیں یا جو لوگوں کی نمائندگی کرتے ہیں، ہم ان کے ساتھ بالکل یعنی کہ متفق ہوں، اور وہ 4 آئیز کے اندر ہم نے ان کے ساتھ ایک ڈیٹیل ایگریمنٹ لیا ہو کہ جب انشاءاللہ خلافت قائم ہو تو وہ سردار بیت انعقاد ہمیں دے دیں، جس سے جو اب یہ وہ اس طرح والی بیت نہ ہو جو کہ خان افقلات نے پتہ نہیں وہ انڈر ڈیورس تھا یا پتہ نہیں کیا تھا کہ اس نے کہہ دیا کہ میں جوائن کر رہا ہوں. بلوچ کہتے ہیں کہ وہ انڈر ڈیورس تھا، وہ قیدی تھا، وہ یہ تھا وہ تھا. تو مطلب ایسا نہیں. ایکچولی جب نئی ریاست بن رہی ہے اور ہم پاکستانی ریاست کا کوئی بھی بیگیج نہیں لینا چاہتے کیونکہ وہ ٹینٹڈ ہے بہت زیادہ، تو میرے خیال میں جو بلوچ ادھر آڈینس ہے ان کو ضرور اور جو دائی ہیں جو کہ خلافت کی تھاٹ کو آگے لے کر جا رہے ہیں، تو میرے خیال میں دس از دا ٹائم کہ ہم جو واقعی میں اصل میں بلوچوں، یعنی وہ جعلی سردار نہیں جو کہ باپ پارٹی والوں کی میں بات نہیں کر رہا، میں ایکچوئل جو لوگوں کی بات کر رہا ہوں، ان لوگوں کے پاس جانا چاہیے اور ان کو یہ آئیڈیا ڈیٹیل میں ایکسپلین کرنا چاہیے تاکہ ایک نیچرل کنیکشن بنے، نہ کہ یہ کہ وہ میڈیا کے ذریعے ہم کو جانتے ہوں کہ یار اچھا ہاں ان کی پریس ریلیز ہم نے دیکھی ہے یا ان کے لیفلیٹ ہم پڑھتے رہتے ہیں. تو اس سے تو جو مسٹرسٹ ہے اور اسلام کا جو ہی نام آ جاتا ہے تو لوگ یہی سمجھتے ہیں اچھا یہ کوئی اپنی کسی گیم کے لیے نا اسلام کو استعمال کر رہے ہیں. تو میرے خیال میں ہماری اس کے اندر کوشش ہونی چاہیے. ایک آخری چھوٹا سا پوائنٹ، پتہ نہیں میں نے ان کے سوال کا جواب دیا ہے یا شاید اور سوال کھڑے کر دیے ہیں، لیکن آخری وہ غلام دین بلوچ تھے یا کوئی تھے جو کہ 60s کے اندر پہاڑوں پہ چڑھ گئے تھے، تو ان کا میں نے ایک واقعہ پڑھا تھا جب ان کو کہا گیا تھا کہ قرآن کے اوپر ان کو گواہ بنا کے کہا گیا تھا کہ آپ نیچے اتر آئیں، آپ ہم سے بات کریں اور ہم آپ کو انصاف دیں گے، اور وہ قرآن کے کہنے کے اوپر آ گئے اور بعد میں ان کو پھانسیاں، ان کو تو نہیں لیکن ان کے بچوں ساروں کو، بیٹوں کو پھانسی ہو گئی. اور جب وہ پھانسیاں دے رہے تھے تو اس میں انہوں نے کہا تھا بچوں کو کہ قرآن کے اوپر ہم آئے تھے، قرآن کی ضمانت پہ آئے تھے، لیکن انہوں نے قرآن کو پشت دکھائی ہے، تو تم لوگ تو بے فکر رہو کیونکہ اللہ آپ کے ساتھ آگے بہترین معاملہ کرے گا، لیکن یہ آگ میں جلیں گے. تو اتنے جب دھوکے ہوئے ہیں اور قرآن کے نام اور اسلام کے نام پہ ہوئے ہیں، تو پھر اس مسٹرسٹ کو ختم کرنے کے لیے ایک بڑی ہی ہمیں اللہ کے جو ہے نا اولیاء اور ایسے لوگ جو واقعی میں جن کے لوگوں کے دلوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے لیے محبت پیدا کر دیتے ہیں، تو اس قسم کے لوگ ہی لوگوں اس قسم کے ناراض جن کے ساتھ ایسے دھوکے ہوئے ہوں، ان کو رام کرنا یا ان کو دوبارہ یعنی ان کا ٹرسٹ گین کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا. لیکن انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسی معاملات یا ایسے اور ہیں ہمارے یعنی لوگ ہیں. اب یہ جمیل بلوچ صاحب کو آج ہم سن نہیں سکے، یہ بلوچوں کے بھی نمائندے ہیں مگر ہیں خلافت کے دائی ہیں. میں کافی میرا انتظار تھا کہ شاید وہ بات کریں گے، لیکن بہرحال نہیں سن سکے ان کی بات. انشاءاللہ پھر کسی موقع پہ. تو جزاک اللہ خیر سردار صاحب، بہت شکریہ. جی جزاک اللہ خیر. ساتھ میں آپ کی کافی پوائنٹ سے ڈس ایگری کر رہا ہوں معذرت کے ساتھ، ٹھیک ہے. 2-3 جو، اور میں اس کے اندر اس کے سوال کا جواب بھی دوں گا جو انہوں نے رکھا. نمبر 1، خلافت کون کو، آپ نے کہا کہ جن کا سوال اصل میں یہ تھا کہ جب واضح ہے کہ فوج ان پہ ظلم کر رہی ہے اور یہ نیریٹو کافی کامن ہے اور پورے بلوچستان میں وائڈ اسپریڈ ہے، اور اس کے بعد آپ فوج سے نصرہ لینے کی بات کر رہے ہیں، تو یہ معاملہ بگاڑ نہیں دے گا. تو دیکھیں سوال، میں آپ سے 2 چھوٹی چھوٹی باتیں کرتا ہوں. نمبر 1 یہ ہے، وابڈا جو ہے جی لیٹس میرا سے، میں کامنٹ ختم ہو گیا سرار صاحب. یہ آگے جی میں شاید جواب میں آپ کمنٹ کروں. کو میری ساتھ آپ آواز کو نہیں پہنچی. سعد صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی سر اب آ ہیلو، رہی ہے، اور میرا کامنٹ سر ختم ہو گیا. جزاک اللہ خیر سر، بہت لیکن شکریہ. آپ کی آواز عمران صاحب کو، عمران صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے، جی لیکن میں سردار کمنٹ صاحب کر رہا آپ کو تھا. آواز آ رہی ہے، میری آواز آپ کی آواز مجھے آ رہی ہے. جی 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 ٹھیک ہے، آپ کی آواز بھی آ رہی ہے، لیکن عمران صاحب کو، آپ کو عمران صاحب کی آواز نہیں آ رہی. تو سعد آپ کا کمنٹ پورا ہو گیا.
آپ ذرا میوٹ پہ چلے جائیں. عمران صاحب جواب دے رہے ہیں لیکن ان کی آواز آپ کو نہیں آ رہی. تو عمران صاحب آپ کیری آن کریں. اوکے جی، جزاک اللہ خیر. اوکے سو مثال میں آپ ایک چھوٹی سی ایگزامپل رکھتا ہوں. وابڈا کی بات کرتے ہیں. وابڈا بہت برا پرفارم کر رہا ہے. پاکستان کے لوگ گالیاں دیتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو انہوں نے ظلم کیا ہے، ریٹ بڑھا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں. آپ کے آگے رشتہ داروں میں، آگے پیچھے خاندان میں، دوستوں میں کوئی ہے وابڈا والا بندہ جو وابڈا میں کام کرتا ہے؟ اب مجھے بتائیں، آپ نے ان سے کتنے جھگڑے کیے، آپ نے ان کے ساتھ کتنے کلیشز ہوئے ہیں کہ وہ آپ کی طرح نہیں ہے. وہ یہ نہیں کہتا کہ میرا کیا قصور ہے، میں نے کیا کیا ہوا ہے، یہ تو سسٹم ایسا ہے، میں تو وہی پرانی تنخواہ لے رہا ہوں، مجھے کیا فرق پڑا ہے، میں نے آپ پہ کب ظلم کیا، تو اس کا تو کوئی قصور نہیں ہے. اگر آپ کے اپنے رشتہ داروں میں کوئی بندہ ہے اور آپ اس سے تعلق رکھتے ہیں تو سارے لوگ آپ سے نفرت کریں گے کہ آپ کے کزن وابڈا میں ہے تو ہم آپ سے بات نہیں کریں گے کیونکہ آپ کے کزن وابڈا میں ہے، آپ نے اس سے تعلق توڑا کیوں نہیں ہے. کوئی یہ کہے گا؟ نہیں کہے گا. میرے اپنے بردر ان لا جو ہیں وہ وابڈا میں ریونیو افسر ہیں، میں نے سے تعلق نہیں توڑا تو پاکستان کے سارے لوگوں نے مجھ سے تعلق توڑ دیا ہے کہ آپ نے کیوں جی اس سے تعلق نہیں توڑا، وابڈا تو ظلم کر رہی ہے. بھئی وابڈا ظلم کر رہی ہے نا، وابڈا کا ہر امپلائی تو ظلم نہیں کر رہا آپ پہ نا وابڈا کے ہر امپلائی سے کوئی سلام دعا رکھنا، اس کے ساتھ رشتہ داری تعلق رکھنا تو اس کے بعد جو ہے آپ کوئی آپ کا دشمن ہو جائے گا. میں فوج سے نصرہ لے رہا ہوں، میں فوج کی ٹاؤٹی نہیں کر رہا. ٹھیک ہے، میں فوج کا ٹاؤٹ بنوں نا تو پھر آپ مجھے کہیں کہ آپ تو ٹاؤٹ ہیں. میں فوج سے کہہ رہا ہوں کہ گیو بیئر ٹو اس. میں فوج سے نہیں کہہ رہا کہ میں آپ کی اطاعت کروں گا، میں اطاعت نہیں کروں گا، میں کہوں گا تو آپ اطاعت کریں گے اور اس کے بعد آج کے بعد آپ وہ کریں گے جو اسلام کہتا ہے. تو میں ان سے نصرہ لے رہا ہوں، میں ان کو نصرہ دے نہیں رہا. میں اپنی اطاعت اور اپنی فرما برداری اور اپنی وفاداری ان کو نہیں دے رہا، میں ان سے لے رہا ہوں کہ اسلام کے لیے ہمیں دیں. ٹھیک ہے، یہ ڈفرنس ہے. تو اگر میں فوج کی سن رہا ہوں، فوج کی مان رہا ہوں، اور وہ ابھی کرنٹ لیڈرشپ جو ہے وہ ایک کرپٹ آئیڈیاز کے اوپر کڑی ہے اور وہ ظلم کر رہی ہے، تو پھر تو آپ مجھے کہیں نا. میں تو ان کو بدلنے کے لیے ان میں سے کچھ سنسیئر لوگ ڈھونڈ کر ان کو کنوینس کر رہا ہوں کہ افواج کو کہ وہ بیعت دیں تاکہ ہم اس پورے سٹرکچر کو بدلیں، تاکہ بلوچوں پہ ظلم، فاٹا پہ ظلم، یہ سب ختم ہو اور ہم کشمیر اور فلسطین کے لوگوں کو موبلائز کریں. اور ٹرسٹ کیسے نہیں کریں گے بھائی؟ ان کو ٹرسٹ دلانے کے لیے اب ہمیں یہ کرنا پڑے گا. کیوں کرنا پڑے گا؟ میرے لوگ جب جائیں گے شہادتیں دیں گے اور ان کو سارے رائٹس ملیں گے تو کیوں ٹرسٹ نہیں کریں گے؟ ایکشن کے بعد بھی کیسے ٹرسٹ نہیں کریں گے؟ کوئی ڈائلاگ تھوڑی مار رہے ہیں ہم، صرف کوئی دعوے تو نہیں کر رہے نا. خلافت قائم ہوتے ہی کشمیر کی موبلائز ہوتی ہے، فلسطین کے لیے جاتی ہے، یہاں ان کی شہادتوں کے بعد میتیں یہاں پہ آئیں گی، وہ دفن ہوں گے یہاں پہ کلمہ نعرہ تکبیر کے ساتھ مسجد اقصی میں نمازیں پڑھیں گے، یہود کو قتل کریں گے. میں کہوں گا نہیں، میں نہیں مانتا. کیوں نہیں مانتا بھائی؟ کون نہیں مانتا اس بات کو؟ یہ سامنے نظر نہیں آ رہا آپ کو؟ ان کو نظر نہیں ہے کہ ہم نے افغانستان جوڑ دیا، اس ملک کو جوڑ دیا، اس ملک کو جوڑ دیا، سارا پرانا آئین اڑا کے رکھ دیا، 73 کا آئین اکاڑ کے پھینک دیا ہے، نیا سٹرکچر، نیا سسٹم لے کر آ گئے ہیں، تمام کے تمام جو ہے وہ ہر چیز بدل گئی ہے. ان کو نظر نہیں آئے گا؟ یہ سارا گن میڈیا، یہ سارا فلاں، یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، نظر نہیں آئے گا ان کو؟ آئی ایم ایف سے تعلق کاٹ دیا ہے، امریکن ایمبیسیز بند کر دیے، برٹش ایمبیسیز بند کر دیے، نظر نہیں آئے گا ان کو؟ ان کو ٹرسٹ دلانے کے لیے پتہ نہیں کیا کرنا پڑے گا. کیوں کچھ کرنا پڑے گا بھائی؟ ایکچوئل میں ہو رہا ہوگا، اس کے رائٹس چینج کر دیں گے ہم. ریٹورکس نہیں کی بات نہیں ہو رہی یہاں پہ، نعروں کی بات نہیں ہو رہی، ایکچولی ہوگا. اور میں نے آج تک کسی ایک کو بندے کو نہیں دیکھا کہ مجھے کہے کہ یار آپ فوج سے نصرہ مانگتے ہیں اس لیے ہم آپ سے نفرت کرتے ہیں. کہ کوئی بلوچ مجھے ملا اور اس نے کہا کہ آپ فوج سے نصرہ لے رہے ہیں تو اس لیے ہمیں، میں کوئی بندہ آج تک ایسا نہیں دیکھا. میں ان کی ٹاؤٹی نہیں کر رہا بھائی، میں ان کے غلط کو غلط کہہ رہا ہوں، اور جو بلوچ کے غلط ہے اس کو بھی غلط کہہ رہا ہوں. اور جہاں وہ مظلوم ہیں ہم ان کے ساتھ کڑے ہیں، ان کی بات کر رہے ہیں. لیکن اگر وہ ملک توڑنے کی بات کریں اس کے خلاف کھڑے ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ کسی کو بھی حق ہے کہ ان کے بندے کو مسنگ بنائے، کسی کو بھی حق ہے کہ ان کو ٹارچر کرے، کسی کو بھی حق ہے کہ ان کے اوپر ان کے حقوق چھینے ان سے. میں ان کو بھی راستہ بتا رہا ہوں اور فوج کے ذمہ داروں کو بھی بتا رہا ہوں کہ آپ نہیں کر پائیں گے ایسے.
اور یہ بلوچ کو بھی بتا رہا ہوں کہ آپ نہیں کر پائیں گے. راستہ یہ ہے، اسلام کا راستہ ہے. اس پہ آپ کی قوم، پاکستان کے عوام، فوج کے لوگ سب اس بات پہ ایک پلیٹ فارم پہ آ سکتے ہیں. یہی راستہ ہے آگے جانے کا، یہی صحیح طریقہ ہے. ہم ان کو سولوشن دے رہے ہیں. دس از دا وے فارورڈ. تو باقی آپ جتنے بلوچستان کے ساتھ مظالم کی باتیں کریں گے وہ ہمیں معلوم ہے. یہ نظام ہے ہی ظالم، یہ نظام ہی ظالم ہے سارا. اس کے اندر جو بھی آئے گا یہی ظلم کرتا رہے گا. تو دیٹس دا پوائنٹ. جی محمد، میں آپ کی طرف آتا ہوں. کامنٹس میں کچھ اور کوشچنز ہیں. عمران صاحب، ایک کوشچن اور آپ کی طرف میں کر رہا ہوں. یہ ازلان صاحب ہیں، کوئی یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا صرف ٹویٹر پہ بات کرنے سے خلافت آئے گی؟ آپ عملی میدان میں کام کیوں نہیں کرتے؟ نصرہ کیوں نہیں مانگتے؟ جائیں نصرہ مانگیں، یہ طاغوت آپ کو نصرہ دے گی؟ کوشچن مارک ہے ان کا. تو یہ جو طاغوت والی بات ہے، یہ تو شاید آپ نے ایڈریس کر دی کچھ حد تک، لیکن کہہ رہے ہیں کہ ٹویٹر پہ بات کرنے سے آ جائے گی خلاف. تو اس پہ ذرا کلیریفیکیشن دے دیں. جی جواب ہے نہیں آئے گی. آپ نے سوال کیا، جواب کلیئر ہے، نہیں آئے گی. تو آپ نے کہا آپ عملی میدان میں آئیں، ہم عملی میدان میں بھی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، ہم عملی میدان میں بھی ہیں. آپ نے کہا جائیں نصرہ مانگے، ہم جا کے نصرہ مانگ رہے ہیں. آپ نے کہا کہ یہ طاغوت آپ کو نصرہ دے گی؟ نہیں، طاغوت نہیں دے گی. تو آپ کے 3-4 پوائنٹس ہیں، سب پوائنٹوں کا جواب ہے. ٹویٹر سے آئے گی خلافت؟ نہیں. آپ جائیں میدان میں، ہم میدان میں ہیں. آپ مانگے نصرہ، ہم مانگ رہے ہیں. طاغوت دے گی؟ طاغوت نہیں دے گی. ٹھیک ہے. اب اس کے اندر جو آپ کے اس کے پیچھے جو آپ کے آئیڈیاز اور کنسپٹ اس پہ بات کر لیتے ہیں. جو اس پہ آپ نے ورڈنگ یوز کی، اس کا تو یہ جواب ہے. پہلی بات یہ، ٹویٹر از جسٹ اے پلیٹ فارم جس سے اپنی بات آگے لے کے جاتے ہیں. آپ تک یہ بات آ رہی ہے تو یہ بھی ٹویٹر کے ذریعے آئی ہے. آپ ٹویٹر کے ذریعے ہی بات کر رہے ہیں، ٹویٹر کے ذریعے کچھ آئیڈیا کو چیلنج کر رہے ہیں، ٹویٹر کے ذریعے ہی اپنا پوائنٹ آف ویو رکھ رہے ہیں. تو یہ صرف ایک پلیٹ فارم ہے. یہ تو ایسا ہی ہے کہ آپ کہیں چلنے سے خلافت آتی ہے، بولنے سے خلافت آتی ہے، بندوق سے خلافت آتی ہے، اس سے آتی ہے، اس سے آتی ہے. بھائی ایک بولنے سے بندہ مسلمان ہو جاتا ہے، ایک کلمہ بولنے سے. ایک کلمہ کفر سے کافر ہو جاتا ہے. 3 الفاظ استعمال کرنے سے بیوی الگ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ سب کچھ الفاظ سے ہی ہوتے ہیں. اور باقی جب آپ کہتے ہیں عملی میدان، عام طور پر جب یہ لوگ یہ بات کرتے تو ان کے ذہن میں کوئی نہ کوئی بندوق ہی ہوتی ہے. اور بندوق والوں کا بھی یہ دیکھ لیا آپ نے. اب تو میرے خیال میں سمجھ آ جانا چاہیے ان کو کہ بندوق صرف کافی، بندوق ہی نہیں کافی ہوتا ہے، اس کے علاوہ کچھ اور چیزیں بھی ہوتی ہیں. تو جو یہ ڈسکشن دوسری، اس کے علاوہ آپ نے آخر میں کہا کہ طاغوت دے گا. نہیں، طاغوت سے مانگ کون رہا ہے؟ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ فوج طاغوت ہے تو میں تو اس سے متفق نہیں ہوں. میں فوج کے سٹرکچر یا فوج کے جو قیادت جس پالیسی پہ چل رہی ہے وہ طاغوتی پالیسی ہے، اس سے متفق ہوں میں. لیکن آپ کہیں کہ یار اس میں جو پاکستان کے عوام، لاکھوں عوام ہیں، یہ سب طاغوت ہیں، تو طاغوت نہیں ہے. اور میں لاسٹ اسپیس میں بھی اس طرح ڈسکشن تھوڑی سی اس طرح ہوئی تھی. میں آپ کو ریپیٹ کر دیتا ہوں یہ والا نقطہ، کہ دنیا میں پھر ایک آپ بچ گئے ہیں، کیونکہ سارے تاجر طاغوت ہیں کیونکہ وہ کیپٹلسٹ سسٹم نافذ کرتے ہیں. سارے وکیل طاغوت ہیں کیونکہ وہ کفر آئیڈیاز کے اوپر کڑے ہیں. اور سارے جج طاغوت ہیں کیونکہ وہ طاغوت کا نظام نافذ کر رہے ہیں. سارے سیاستدان تو ہیں ہی طاغوت کیونکہ وہ جمہوریت پہ چلتے ہیں. ساری بیوروکریسی طاغوت ہے کیونکہ وہ کفر نافذ کر رہی ہے. ایگزیکٹو آرم ہے اسٹیٹ کا، وہ تو ہے ہی طاغوت. فوج تو آپ نے پہلے سے ہی ڈکلیئر کر دی ہے کہ وہ طاغوت ہے. پروفیسرز، ٹیچرز سارے انگریزوں کی تعلیم ہمیں پڑھا رہے ہیں، طاغوت پھیلا رہے ہیں یہاں پہ، طاغوت ہے. میڈیا تو کنفرم طاغوت ہے. سارا شو بزنس طاغوت ہے. یہ بازار میں دکاندار ہیں، یہ سارے طاغوت ہیں کیونکہ سودی نظام کے تحت چل رہے ہیں. اور پاکستان کے عوام بھی طاغوت ہیں کیونکہ ٹیکس دے رہے ہیں. تو بس میرے خیال میں ایک آپ اور میں بچ گئے، اور میرے پاس میں بھی شاید پھر کیا ہوں، صرف ایک آپ ہی بچ گئے ہیں جو پوتر ہیں، یا میں پوتر ہوں، ایک آپ ہیں. تو اس کے علاوہ تو کوئی نہیں بچا. تو پھر کسی کو بھی دعوت نہیں دیتے، کسی سے بھی دین کی بات نہیں کرتے. یہ سب تو طاغوت ہیں. یا پھر کیسی حمایت کر سکتے ہیں، آپ کو کیسے سپورٹ کر سکتے ہیں؟ جب سبھی طاغوت ہیں تو بس پھر ہم جنگلوں میں چلے جاتے ہیں. جنگلوں میں جا کر ہم بس آپس میں ایک دوسرے سے بات کریں گے، سب کچھ چھوڑ کے چلائیں گے نظام. یہی طریقہ ہے، اس کے علاوہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے. جی محمد، آپ بات کیجیے گا. جی
جی شکریہ سردار بھائی. یہ آرگومنٹ تھا کہ ابھی ہمیں معلوم ہو گیا ہے کہ سلیوشن کیا ہے، تو اس کے لیے ہمیں کن لوگوں کے ساتھ مل کر اس نظام کو لانا چاہیے، یا کن کو سپورٹ کرنی چاہیے، کیونکہ اس میں بہت لوگوں کا اختلاف ہے. تو کائنڈلی اس پہ زیادہ کنفرم کر دیجئے گا کہ ہمیں اس وقت کون سی جماعت کے ساتھ چلنا چاہیے. جی شکریہ. جی میں جماعت پہ تھوڑا سا نہیں جانا چاہتا. میرا آف کورس تعلق ایک جماعت سے ہے، لیکن میں یہاں پہ آئیڈیاز تک ہی ریسٹریکٹ کرنا چاہتا ہوں. تو باقی آپ کو یہ بات جو آپ یہاں سن رہے ہیں، خلافت کی بات، تبدیلی کا راستہ، یہی آپ کو اصل میں آگے لے کے جانا ہے سوسائٹی کے تمام امپورٹنٹ سیگمنٹس تک. وہ بندہ نا جس کی بات لوگ سنتے ہیں، جس کی بات کی کوئی ویلیو ہے، جس کی بات کی امپورٹنس ہے، وہ ایک محفل میں بیٹھے ہوں تو لوگ ان کو سن رہے ہوتے ہیں. وہ وہاں پہ کوئی ڈی ایس پی صاحب آئے ہوئے تو اس کو سن رہے ہیں، یا وکیل صاحب آئے ہوئے تو اس کو سن رہے ہیں، وہ پروفیسر صاحب بیٹھے ہوئے تو اس کو سن رہے ہیں، یا وہ مسجد کے مولانا صاحب یا عالم ہیں تو اس کو سن رہے ہیں، یا وہ کوئی بیوروکریسی کا بندہ ہے تو اس کو سن رہے ہیں. ہر وہ بندہ جس کی بات سنی جاتی ہے، جس کی بات کے اندر اثر ہے، ان تک آپ نے بات پہنچانی ہے، تاکہ یہ دعوت، یہ آئیڈیاز، یہ کال، یہ تیزی کے ساتھ نا سوسائٹی میں پھیلے اور تیزی کے ساتھ ایک پاورفل کال کے طور پہ ایمرج کرے انشاءاللہ. جی بہت شکریہ. زیڈ فور ضلع آپ مائک پہ آئے ہیں، جی پلیز گو ہیڈ. السلام علیکم. عمران بھائی، میرا کوشچن ہے آپ سے کہ جب خلافت پہلے بھی تو تھی، اور یہ جو طاغوت کی آپ بات کر رہے ہیں، اس طاغوت نے خلافت کو ڈیفیٹ کیا ہوا ہے. جو برٹش نیشنلزم تھی، اس نیشنلزم نے خلافت کو ڈیفیٹ کیا ہوا ہے، اور آپ اسی سسٹم کو دوبارہ سے اگر امپلیمنٹ کریں گے تو وہ دوبارہ ڈیفیٹ کر لے گا. اگر ہمیں خلافت جو ایز این ایسنس چاہیے، وہ تو صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ریپرزنٹیشن ہے نا. تو وہ تو کوئی بھی متقی اسی سسٹم کے اوپر، ٹاپ کے اوپر ہوگا تو وہ خلافت ہی ہوگی، کیونکہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. لیکن اگر آپ جو ایک پریڈیٹڈ سسٹم ہے اس کو لے کے آتے ہیں جو کہ آلریڈی ڈیفیٹڈ ہے، تو پھر اس کو آپ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ وہ دوبارہ چلے گا؟ جزاک اللہ خیر جی. ماشاء اللہ، اچھا کوشچن ہے. اچھا دیکھیں، یہ بات درست ہے کہ ہمیں انہوں نے ڈیفیٹ کیا تھا، لیکن اس کی ریزنز کو سمجھنا بھی ضروری ہے کہ انہوں نے کیا اللہ کے نظام کو ڈیفیٹ کیا تھا، اللہ کے سٹرکچر، اللہ کے سسٹم کو ڈیفیٹ کیا تھا، یا انہوں نے ہمیں ڈیفیٹ کیا تھا. کیونکہ اللہ کا سٹرکچر پرفیکٹ ہے، اللہ کا نظام، اللہ کے لاز، اللہ کی شریعت، اللہ کی فقہ پرفیکٹ ہے. ہاں کہیں پہ اجتہادی اختلاف والی جگہ ہے، وہاں پہ ہماری اوپینین کوئی ویک ہو سکتی ہے، وہ چھوٹی موٹی جگہ پہ، لیکن اوور آل جو سسٹم کی بات کریں گے تو دیٹس پرفیکٹ. بٹ وی آر امپرفیکٹ، یہ بات صحیح ہے. وی آر امپرفیکٹ، دا سسٹم از پرفیکٹ. اسلام، فقہ، شریعہ، لا، اسلام اکانومی کے بارے میں جو ویوز دیتا ہے وہ پرفیکٹ ہے. اس سے وہ اٹ شوڈ سالو اور پرابلم. ٹھیک ہے، میں نافذ کرنے والا بندہ ہوں، میں کچھ کمی کوتاہی کرتا ہوں، میں سے امپلیمنٹ نہیں کرتا، میں کچھ غلط اسٹارٹ کرتا ہوں، یا میں نے غلطی کی، میں نے غلط ٹیکس لگایا، امت نے مجھے اکاؤنٹ نہیں کیا، ایکشن نہیں لیا، اور اس طرح سے غلط سسٹم کچھ ٹائم کے لیے چل گیا. یہ ہماری مسئلے ہیں، یہ اسلام کا مسئلہ نہیں کہ اسلام غلط تھا اصل میں. تو اسلام میں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ نہیں ہوتا، فسکل ڈیفیسٹ نہیں ہوتا، کیونکہ یہ ایکس وائی زیڈ رولز امپلیمنٹ ہوتے ہیں. اسلام میں فارن ٹریڈ ایسے ہوتی ہے، اسلام میں کمپنی اسٹرکچر پارٹنرشپس کے لاز ہوتے ہیں، اسلام میں یہ ایسے ہوتا ہے، اسلام میں ویسے ہوتا ہے. وہ پرفیکٹ ہے. ہم نے 18 سینچری سے کچھ پہلے، یعنی 1801 کے اراؤنڈ نا، ہم اسلام سے کٹ رہے تھے سلولی اینڈ گریجولی، کیونکہ ہمیں کوئی 30 امپائرز نے بیٹ کرنے کی کوشش کی ہے، اور تاتاریوں سے یا کروسیڈر سے ہم نے شکستیں پہلے بھی کھائی ہیں، بٹ ہم نے کم بیک کیا کیونکہ ہمارے پاس سٹرکچر یا سسٹم بچ گیا تھا. تو ہم نے اپنی کمزوریوں کو ریکور کر کے ہم واپس کم بیک کیے. مثال کے طور پہ اللہ کا نظام یہ کہتا ہے کہ جہاد ہمارا کنٹینیوس آنسلاٹ ہونی چاہیے کفار کے اوپر، اور غلبہ کے لیے آپ کو کام کرنا ہے. لیکن عباسی دور کے ایک دور آیا کہ ہم کافی سپریملی پاورفل تھے، ہمارے اور باقی قوم کے درمیان بہت بڑا گیپ تھا، اور ہم کافی سست ہو گئے، اور ہم بڑے مطمئن تھے کہ ہم بہت آگے ہیں، اور بس ہماری فوج کا ایک پارٹ افریقہ میں لڑ رہا ہے نا، بس جہاد تو چل رہا ہے، فرض پورا ہو رہا ہے، لیکن ہم نے اپنی لائف کی پریارٹیز وہ نہیں بنائی. تو ہم نے اسلام کے حکم سے پیچھے ہٹے، اس کو وہ امپورٹنس نہیں دی جس کے اندر اسلام کہتا ہے کہ ہماری جان ہونی چاہیے، ہمارے اسلام کی جان ہے اس میں. اور اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ تاتاریوں نے کہ ہمیں
मिलियन को मार दिया उन्होंने. और जब हम वापस आहिस्ता आहिस्ता बेबर्स और कुतुज और वगैरह वापस जिहाद का जज्बा बेदार हुआ, दोबारा जिहाद शुरू किया, तो हमने कम बैक किया असल में, और हमें वापस अपनी चीज हमने रिस्टोर कर ली, जिसमें हमारा खलीफा तक उन्होंने उसके ऊपर घोड़े दौड़ा दिए थे, उसको लपेट कर और उसके ऊपर घोड़े दौड़ा दिए थे, उसको मार दिया था, हमने कम बैक कर लिया था. इस तरह क्रूसेडर ने हमसे मुख्तलिफ टाइम्स पे एरियाज छीने, हमसे सीरिया की विलाया पूरी 200 साल तक छीनी रही. हालांकि जो वो था मस्जिद अक्सा 90 ईयर, लेकिन सीरिया जो है हमसे, जो बिलाद शाम है, वो हमसे 200 साल तक उन्होंने छीने रखा. बट हम सुस्त थे, कमजोर थे, हमने परवाह नहीं की, आपस में फ्रेगमेंटेड थे, कुछ पड्डे हो गए थे, हमारी प्रायोरिटीज ठीक नहीं थी. इस्लाम पास करेक्ट, हम ठीक नहीं थे. तो लेकिन हम इसके बाद हमने कम बैक किया और वापस उसको ले लिया. तो हमारे पास ऐसे इंस्टेंसेस रहे हैं हिस्ट्री में. लेकिन जब 16th सेंचुरी ऑनवर्ड वेस्ट ने हमें इंटेलेक्चुअल डिफीट किया, मसला ये हुआ कि हमारा इस्लाम के ऊपर एतमाद खत्म हो गया था. हमें इस्लाम इस काबिल लगता ही नहीं था कि ये हमें वापस यानी दुनिया की सुप्रीमेसी दे सकता है. हमें लगा वो कामयाब हो गए, वो एक आइडियोलॉजी लेकर आ गए. इससे पहले वो क्रिश्चियनिटी के बेस पे लड़ रहे थे, लेकिन अब वो एक आइडियोलॉजी, कैपिटलिज्म, सेकुलर कैपिटलिज्म, लिबरल लाइफस्टाइल और पूरा एक पैकेज लेकर आ गए थे, जिसके ऊपर उन्होंने अपना दीन खड़ा किया था, उन्होंने अपने मजहब को पीछे रख दिया था और एक आइडियोलॉजी की बेस पे आए. और उसकी बेस पर जब उन्होंने तरक्की की, एक इंटेलेक्चुअल रिवाइवल उनके पास आया, उनके पास वो डार्क एरा खत्म हुआ. इसने हमें मेस्मराइज कर लिया, हम उनसे इंप्रेस हो गए और हमें इस्लाम के ऊपर ट्रस्ट नहीं रहा. हम उनको रेप्लिकेट करना शुरू कर दिया. हमने कोर्ट्स हमने स्प्लिट कर दी, क्रिमिनल और सिविल में. हमें लगा शायद उनको कॉपी करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा. एंड इस तरह इट वेंट ऑन एंड ऑन अंटिल वक्त आया कि हमारे खिलाफत के अंदर, उस्मानी खिलाफत के अंदर ऐसे एक बहुत बड़ा तबका जमा हो गया था जो समझता था कि वेस्ट को रेप्लिकेट करना चाहिए, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है. और उसी का रिजल्ट है कि 1924 में जब उन्होंने 1719 के अराउंड हमें मिलिटरीली डिफीट कर लिया, तो वो उसके बाद उन्होंने खिलाफत ही खत्म करवा दी थी. और यहाँ पे एक ग्रुप्स ने रेजिस्ट तो किया, लेकिन मजमूई तौर पर उन्होंने फोर्स यूज करके और कुछ हद तक वो एक खास सेगमेंट को एग्री करवा कर उन्होंने कामयाब हो गए थे. तो हम डिफीट इस्लाम नहीं हुआ था, डिफीट हम हुए थे, क्योंकि हम इस्लाम से पीछे हो गए थे. और ये चलता रहा कोई 30-40 साल, 50 साल. यानी अराउंड 80s मुस्लिम रिसर्जेंस दोबारा शुरू हुई है 1980s के अराउंड. उसके बाद मुस्लिम कम बैक कर रहे हैं, दे आर गोइंग बैक टू देयर रूट्स, दे आर गोइंग बैक टू देयर ओरिजिनल आइडियाज, दे आर गोइंग बैक टू, और वो चीजों को अब आहिस्ता आहिस्ता उनके अंदर क्लैरिटी बढ़ती जा रही है. और वेस्ट का जो आंसलाट जो उन्होंने अपने स्ट्रक्चर के जरिए हमें दिया, हम उससे आहिस्ता आहिस्ता निकल रहे हैं. हम उस फेज में आ गए हैं कि हम उससे निकल रहे हैं. और ये स्पेशली वॉर ऑफ टेरर का जो दौर था, इसने हमें मुसलमान पूरी जनरेशंस को वापस अपने रूट्स की तरफ वापस फेंक दिया है. देयर आर स्टिल कंफ्यूजन, देयर इज नो, ये क्लैरिटी मिसिंग है मुख्तलिफ जगहों पे. लेकिन मुस्लिम वांट टू गो बैक टू देयर रूट्स. रूट्स का मतलब कोई पुराने दौर का निज़ाम नहीं है, क्योंकि इस्लाम इज यूनिवर्सल सिस्टम, इट्स अबव टाइम ना. तो इसलिए हम उस तरफ जा रहे हैं. तो एक तो पहली बात, यानी असल में मैं उस पूरी लंबी पॉइंट का मकसद ये था कि हम डिफीट हुए थे, इस्लाम डिफीट नहीं था. हमने इस्लाम को समझा नहीं, इस्लाम के साथ स्टिक नहीं किया, इस्लाम के साथ स्टैंड नहीं लिया, और उस वजह से और हम उनसे सिस्टम से मेस्मराइज होके हम हार गए थे. तो जब अगर हम वापस इस्लाम की तरफ जाएंगे तो हम वापस जीत जाएंगे, क्योंकि हमने उनके सिस्टम को हमने हर तरीकों से ट्राई कर लिया. हमने इंडिविजुअल चीजों को ब्लेम किया कि ये जर्नलों की वजह से है, फलां वजह से है, फलां वजह से है, लेकिन असल में वो स्ट्रक्चर, वो आइडियाज, वो सिस्टम, वो हमें मैच ही नहीं करता, वो हमें सूट ही नहीं करता. हमसे कभी हम इस पे एग्री नहीं करेंगे कि बच्चे दो ही अच्छे. हम कहेंगे यार खुदा कुरान में कहते हैं यार बच्चों को मत मारो, मैं उनको रिज़्क देता हूँ, तुम्हें भी देता हूँ, क्या कर रहे हो तुम. हम कभी नहीं मानेंगे कि एक बॉर्डर के अंदर रहकर ही हमारी जो है वो बस नया दौर आ गया है, अब नेशन स्टेट होगा. हम उम्मत से कम पे नहीं सोच सकते, हमसे होता ही नहीं है. हम इस बात पे नहीं मान सकते, जितनी ट्राई हमने कर ली, हमने अपने घरों के अंदर इंप्लीमेंट करके देख लिया कि औरतों को बाहर ले जाओ, करने दो उनको, सबको बाहर कर दो, हमसे नहीं होता. हम अपनी बेटियों के बॉयफ्रेंड बर्दाश्त नहीं कर पाते. कुछ लोग कर पाएंगे, मेजॉरिटी नहीं कर पाएगी. तो हम उनके वो जो लिबरल मॉडल के ऊपर हम नहीं कन्वर्ट हो पा रहे हैं. हमें कॉमन लॉ, इक्विटी, जो जुडिशियल सिस्टम है, हमसे नहीं एक्सेप्ट हो रहा.
ہم اس کو عدل نہیں مانتے, ہم اس کو انصاف نہیں مانتے, ہم اس سسٹم کو ماننے کو تیار نہیں ہے. وہ امریکہ کے اندر اور یورپ کے اندر کیوں نہ ہو, ہم اس کو نہیں مانتے. ہمارے لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے کوئی سینکٹی نہیں ہے, ہم سے ہوتا ہی نہیں. ہم نے ان کا سسٹم مختلف انداز میں دیکھ لیا. ہم صرف یہاں پہ سول اور ملٹری لیڈرشپ اور ڈیموکریسی کی بات نہیں ہو رہی, ان کے سسٹم سٹرکچر کو ہم نے ہر طرح سے دیکھ لیا, ہم سے نہیں ہضم ہو رہا. وی آر ناٹ پروگریسنگ ود دیٹ سسٹم. تو اب مسلم امہ واپس اپنے روٹس کی طرف جا رہی ہے. ہم تو رسالت کو فریڈم آف سپیچ کر کے برداشت نہیں کر پا رہے. انہوں نے ہمارے اوپر 20 دفعہ 25 دفعہ ٹرائی کر لی کہ شاید یہ تھوڑا سا ٹولرنس لیول کا بڑھ جائے, نہیں ہو پا رہا ہم سے. ہمارے عقیدہ ہی کچھ اور ہے. ہم بڑا عقیدہ ہمارا کیا کہتے ہیں ہلا ہوا ہے, بڑا ویگ ہو چکا ہوا ہے بہت زیادہ. ہم دیکھیں رشیا کے اندر 70 سال وہاں پہ انہوں نے کسی کو کلمہ پڑھنے نہیں دیا, اس کے نیچے سے 12 مسلم اسٹیٹ نکل آئیں. کسی نے قرآن نہیں پڑھا تھا, کسی نے کوئی اسلامک بک نہیں پڑھی تھی, لیکن اس کے نیچے سے وہ جو کمزور عقیدہ تھا نا, وہ بھی ان کو ایکسیپٹ نہیں کروا رہا تھا کہ آپ کمیونسٹ ہو جائیں. نہیں ہو پا رہے تھے لوگ. تو مسلم امہ کوئی اور سسٹم کے ساتھ چل نہیں پاتی. انہوں نے ایک ٹائم میسمرائز ہو کے اس کو ریپلیکیٹ کرنے کی کوشش کی. ہمارے مختلف رولرز نے آئرن فسٹ سیکولرائزیشن کرنے کی کوشش کی, نہیں ہوا. آپ کو پتہ ہے تیونس میں 30 سال سے پہلے لڑکی کی شادی نہیں ہو پاتی تھی, مسجد جانے کے لیے لائسنس چاہیے تھا. ترکی کے اندر آپ روزہ نہیں رکھ سکتے تھے, آپ جماعت کی نمازیں نہیں پڑھ سکتے تھے. کتنے قسم کی ریسٹرکشن ڈفرنٹ سیگمنٹس پہ لگائی ہوئی تھی. حجاب خاتون نہیں کر سکتی سرکاری اسکولوں کے اندر. نہیں چل پایا, نہیں دی ترقی اس نے ہمیں نہیں ڈیولپ کیا. ہم نے ویسٹ کاپی کرنے کی کوشش کی, بڑی کی ہے, ہمارے عوام نہیں مانتے اس کو. تو ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ کہ خلافت از ناٹ جسٹ رولر نا, یہ جو آئیڈیا ہے کہ خلافت از رولر, خلافت از شریعہ اینڈ آف کورس اے رولر. ایک رولر ٹھیک ہے وہ نبی کا نائب ہوتا ہے, جس طرح نائب چلا آ رہا ہے, لیکن خلافت از ناٹ جسٹ دس. خلافت نبی کے طرز پہ حکومت کرتا ہے نا. نبی کا طرز کا مطلب ہے شریعت. نبی کیا لے کر آئے؟ نبی اسلام لے کر آئے, شریعت لے کر آئے. تو اسلام کی اکنامک پالیسیاں ہیں, اسلام کی اٹامک پالیسی ہے, اسلام کی جوڈیشل پالیسیز ہیں, اسلام کے ایجوکیشن سسٹمز ہیں. یہ سب ایک ایک چیز آیت اور حدیثوں سے نکلی ہے. کوئی بھی چیز ہم نے عقل سے اختراع کر کے نہیں کی ہوئی, آیت اور حدیثوں نے بتایا کہ کورٹ کی ساری جو سٹرکچر ہے, پروسیجرز ہیں, سب اسلام کے احکامات ہیں. فقہ کی کوئی بھی کتاب اٹھائیں گے, میرے سامنے اس وقت ابن رشد کی کتاب دی ڈسٹنگوشڈ جورسٹ پرائمر پڑا ہوا ہے, بدایت المجتہد. سارے چیپٹرز دیکھیں, ایک ایک چیز اس نے آیت اور حدیثوں سے نکالی ہے. یہ وہ بندہ ہے جو کہ جس کو ویسٹ کاپی کرتا ہے, ایوروف کے نام سے یاد کرتا ہے, یہ بدایت المجتہد ہے اس کی. پورا ایک ایک چیز شرع سے نکلی ہوئی ہے. تو خلفاء راشدین, اس کے بعد خلفاء نے, بات کی خلفاء میں اور خلفاء دین میں فرق ضرور تھا کہ ان کے پرسنل کریکٹر کے لحاظ سے ان میں فرق تھا. اس لیے بعض والوں کو صرف خلفاء اور انیشل والوں کو خلفاء راشدین کہتے ہیں. بٹ اینی وے, دا آرگومنٹ از ناٹ اباؤٹ, دیکھیں لوگ کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہوگا, قیامت تک کوئی پرفیکٹ نہیں ہوگا. صحابہ پرفیکٹ نہیں تھے, ہمیں پتہ ہے اس بات کا. تو آپ ایک پرفیکشن کے پیچھے جانا اور پرفیکٹ کو ڈھونڈنا اور پرفیکٹ کا انتظار کرنا, اور ہمیں کوئی ایسا ولی اللہ ڈھونڈنا ہے جس کو گناہ کا سوچ کے ہی اس کو گنا جاتی ہے, یہ غلط تھنکنگ ہے. اسلام ایک اسلامک اسٹیٹ ایک ریئل اسٹیٹ ہے, ایک انسانوں کی اسٹیٹ ہے. اس میں آپ کو لوگ ہوں گے. ہم یہاں پہ نہیں کر رہے ہیں کہ ہم دنیا کا کرپٹ ترین بندہ ڈھونڈیں گے اور دنیا کا کرپشن کا وہ بادشاہ ہوگا, نہیں. لیکن آپ ایک پرفیکشنسٹ بندے کے پیچھے ڈھونڈنا سسٹم کی نشانی نہیں ہے. آپ سسٹم تو ضرور کوشش کرے گا کہ وہ بیسٹ بندہ ڈھونڈے, لیکن اٹ ڈز ناٹ مین کہ اس میں کوئی گناہ کی گنجائش اس کے اندر ہو تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسٹیٹ کامیاب. لوگ ایک ریاست سسٹم سے چلتی ہے, پالیسی کانسٹیٹیوشن لاس سے چلتی ہے. اگر وہ اسلام کے ہیں تو اوپر بندہ تھوڑا کمزور ہوگا تو امپلیمنٹیشن میں چھوٹی موٹی ویکنس ضرور آ سکتی ہے, لیکن اوور آل سسٹم ویسے ہی رہے گا. اور آخری بات آپ نے کہا کہ آپ پھر قائم کریں گے اور پھر ہٹا دیں گے. ہم ان کو ہٹا دیں گے. ان کے پاس کون سا بڑا اعلیٰ ترین سسٹم ہے؟ فزیکل پاور کے اوپر انہوں نے کھڑا کیا ہوا ہے. آئیڈیاز کی جنگ تو آلریڈی ہم سے ہار گئے ہیں. ایک ٹائم میں وہ جیت گئے تھے اور اب وہ ہار گئے ہیں. اب پوری دنیا تھوکتی بھی نہیں ہے اس امریکن سسٹم اور UN اور انٹرنیشنل آرڈر پہ تھوکتی بھی نہیں ہے. IMF کو کون پیار کرتا ہے؟ پوری دنیا سے نفرت کرتی ہے. پورا یورپ, پورا جو افریقہ ہے, پورا ساؤتھ امریکہ ہے, سب اس سے نفرت کرتے ہیں ان کے نظام سے. پورے اس وقت 51% امریکن think that Israel should cease to exist. 51% امریکن think Israel should cease to exist. یہ ان کے نظام کی حالت ہے. تو they hate their own system now. اور آکوپائی وال اسٹریٹ ہو, یلو جیکٹ کی موومنٹ ہو, جو بھی ہو, آپ دیکھیں گے وہاں پہ بھی ایک وائڈر ایک پلیٹ فارم بنتا جا رہا ہے. ان کے اپنے لوگ, ہمارے لوگ تو ویسے ہی نفرت کرتے ہیں نا ان کے نظام سے, لیکن ان کے اپنے لوگوں میں ایک بڑی ریزنٹمنٹ آ گئی کہ ہمارا اسپیشلی یہ LGBTQ کے بعد وہ کہتے ہیں یار یہ کیا ہے یار, ایک حد ہوتی ہے لبرٹی کی بھی. خاتون کو جاب کی آزادی ہونی چاہیے اور یہ آزادی ہونی چاہیے, وہاں تک انہوں نے برداشت کیا, لیکن اس کے بعد یہ کیا ہے آپ
آپ کیا نکالنا چاہ رہے ہیں؟ LGBTQRSTP پتہ نہیں کیا کیا بنا دیا انہوں نے. اس نے تو ان کی جڑیں اکاڑ کے رکھ دی کہ یار یہ کیا سسٹم ہے. تو دس از دیئر اور سسٹم از کولیپسنگ. تو اس لیے وہ ہمیں ڈیفیٹ نہیں کریں گے. اس وقت نیا نظام اسلام کا نظام آتے ہی ان کا نظام آلریڈی جو کولیپسنگ سٹرکچر ہے وہ اور کولیپس کرے گا. ہاں فزیکل پاور ہے ان کے پاس، لیکن باقی آئیڈیاز کی جنگ تو وہ آلریڈی اس وقت اسلام کی نان ایگزسٹنس کے باوجود وہ ہار رہے ہیں ہم سے. جی عمران صاحب، یہ ایک کوئک کوشچن میری طرف سے بھی ہے. ابھی آپ نے بات کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت ہے اس کو نافذ کیا جائے گا، لیکن پھر آپ نے کچھ پالیسیز کی بات کی، اس میں آپ نے نیوکلیئر پالیسی کی بات کی کہ خلافت کی نیوکلیئر پالیسی بھی ہوگی. تو یہ 1400 سال پہلے تو ظاہر نیوکلیئر پاور نہیں تھی، تو یہ پالیسی اور شریعت کا جو فرق ہے اس پہ ذرا تھوڑا کلیریفائی کر دیں. جی جزاک اللہ خیر. دیکھیں قرآن اور حدیث نا یہ قیامت تک کے لیے آئے ہیں، اس لیے وہ ہر فیوچر کے ٹاپک کو کور ضرور کرتی ہیں، لیکن چونکہ مسلمانوں کے سامنے وہ ریئلٹی ایگزسٹ نہیں کرتی، اس لیے وہ اس ٹائم پہ ان ورڈز کو یا ان کے کامن مفہوم کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتے. اور نیچرل سی بات ہے وہ کریں گے بھی نہیں، کیونکہ چیز ان کے سامنے ایگزسٹ نہیں کرتی. تو قرآن میں اگر کوئی چیز ہے بھی جو اس چیز کو کور کرتی ہے تو ان کو پتہ نہیں چلے گا. تو مثال کے طور پہ وَإِدُّ لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ مِّن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، تمہیں چاہیے کہ تم اپنے پلے ہوئے گھوڑے اور جتنی طاقت جمع کر سکتے ہو جمع کرو، تاکہ تم اس سے اپنے دشمنوں پر روب ڈال سکو، ان دشمنوں کو جنہیں تم جانتے ہو اور ان دشمنوں کو جنہیں تم نہیں جانتے. اب قرآن نے ایک جینرک ورڈز کے ساتھ آپ کو ایک اصول دے دیا ہے کہ آپ نے آل پاسبل پاور بلڈ کرنی ہے، منیمم ڈیٹرنس نہیں بلڈ کرنی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں منیمم ڈیٹرنس کا لفظ بھی موجود نہیں تھا نا. آج ہم نے اپنی IR کے اندر، انٹرنیشنل ریلیشنز کے اندر، فارن پالیسی کے اندر یہ ورڈ یوز کرنا شروع کر دیا ہے، منیمم ڈیٹرنس. پاکستان جی کم از کم صدرہ جمع کرے گا، نہیں، ہمارے پاس آل پاسبل فورس جمع کرنے کا اصول ہے. وہ اس دور میں منجنیق ہو یا وہ آرٹلری ہو یا پھر وہ بیلسٹک کروز میزائلز ہوں یا وہ اسٹیلتھ ٹیکنالوجی ہو یا وہ نیوکلیر یا ٹیکٹیکل بامز ہوں. That's not defined, but we have been told کہ آپ نے میکسیمم جمع کرنا ہے، all possible. تو یہ اسلامک نیوکلیئر پالیسی کا پہلا ایلیمنٹ ہے کہ ہمیں اٹامک بم بنانا ہے، کیونکہ اس دور میں اس کے بغیر آپ اپنی سپریمیسی نہیں بنا سکتے. نمبر 2، آپ نے اس کو استعمال نہیں کرنا. جنرک رول اگین، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہدایات ہیں جو حدیث میں ملتی ہیں، اس میں آپ پلدار درخت نہیں کاٹ سکتے، آپ بچوں کو نہیں مار سکتے، آپ عورتوں کو نہیں مار سکتے، جو کسی جو وہ لوگ ہوتے ہیں عبادت کرنے والے ان کو نہیں مار سکتے، جو خانقاہوں میں ہوتے ہیں ان کو نہیں مار سکتے، عام سویلین کو نہیں مار سکتے. تو اسلام کی ڈیٹیل احکامات ہیں کہ کن کن کو نہیں مار سکتے. لیکن نیوکلیر ویپنز اب جو وہ ان سب کو مارے گا، اس لیے اس کا استعمال جائز نہیں ہے. کوئی اپنے آپ عقل سے ہم نہیں نکال رہے ہیں، ہم صرف اللہ کے نبی کی حدیث اپلائی کر رہے ہیں ایک ریالٹی کے اوپر. دوسرا اصول یہ ہو گیا کہ اس کا استعمال جائز نہیں ہے. تیسرا یہ ہے کہ یہ نان پرولیفریشن جو آج کل کی ٹرمینالوجی ہے نا، اب اسلام ڈسکس کرتا ہے کیونکہ ہم کوئی بھی ایسی چیز جو کسی دشمن کو ایج دے سکتی ہو ہم دے ہی نہیں سکتے ان کو. قرآن کی آیت ہے وَلَيَجْعَلَ الْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا. میں شاید لفظ غلط کہہ رہا ہوں، اس لیے میں ترجمہ پڑھ لیتا ہوں. اللہ کفار کو مومنین پر کبھی سبیل میں سوچنے دے، میں مسٹیک کر رہا ہوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کفار کو مومنین پر کوئی سبیل عطا نہیں کی ہوئی. اللہ نے کفار کو مومنوں پر کوئی غلبہ، کوئی راستہ، کوئی وے آؤٹ ان کے اوپر نہیں دیا مومنوں کے اوپر، جس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ کفار کو ایسی چیز دے نہیں سکتے جس سے ان کو مسلمانوں کے اوپر غلبہ حاصل ہو جائے. تو اگر آپ نیوکلیر ویپن جو ہیں وہ آگے کسی اور نان مسلم کنٹری کو دیں گے تو ان کو مسلمانوں کے اوپر غلبہ مل سکتا ہے، اس لیے یہ جائز نہیں ہے. تو نان پرولیفریشن ہماری پالیسی ہے. فورتھ ہے ڈس آرمنٹ. چونکہ یہ ویپن تمام انسانیت کے لیے ڈینجرس ہے، تو اگر تمام نیشنز اس کو چھوڑنے پہ تیار ہیں تو ہم بھی تیار ہیں. although we know they won't, but this is a moral edge, we can claim that, but they would وہ نہیں کریں گے تو اس لیے ہمیں بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ففتھ یہ ہے کہ جب یہ پھر اگر آپ یوز نہیں کر سکتے تو پھر کیوں بنائیں؟ اور جواب یہ ہے کہ there are exception cases جہاں پہ اس کا استعمال جائز ہے.
ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پتہ چلتا ہے کہ غزوہ احد کے اندر جب کفار نے حمزہ رضی اللہ عنہ کی باڈی پارٹس کو میوٹیلیٹ کیا تھا تو آپ نے قسم کا کے کہا تھا کہ میں 30 کفار کے ساتھ ایسا کروں گا، حالانکہ جائز نہیں ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں آپ کو یہ اجازت تو دی کہ اگر جتنا کیا ہے اتنا کر لیں، اگر معاف کر دو تو اچھا ہے، لیکن حد کراس مت کرو۔ یعنی انہوں نے ایک ساتھ کیا تو آپ ایک کے ساتھ کر سکتے ہیں، لیکن اس میں بھی معافی پریفریبل ہے۔ یہاں سے یہ حکم بھی نکلتا ہے کہ اگر کفار کچھ اسپیسیفک قسم کے ایسے ایکشن کریں جو نارملی جائز نہیں ہے لیکن وہ ٹٹ فار ٹیٹ میں جائز ہو جاتے ہیں، تو اگر کفار کی ڈکلیئرڈ پالیسی ہے کہ ہم فرسٹ یوز کر سکتے ہیں، یا آپ کے پاس کریڈیبل انٹیلیجنس ہے کہ وہ یوز کر رہے ہیں، تو آپ ٹٹ فار ٹیٹ میں پھر یوز کر سکتے ہیں۔ الدو ان جنرلی یہ جائز نہیں ہے، آپ خود انیشیٹ نہیں کر سکتے، لیکن اگر ان کی فرسٹ یوز کی آفیشیل ڈکلیئرڈ پالیسی ہے تو اس کیس میں آپ کر سکتے ہیں۔ اب دیکھیں یہ سارے جو چیزیں ہیں یہ آج کل کے ٹرمینالوجی میں نے یوز کی ہے، اور یہ تمام قرآن اور حدیث کے اندر موجود ہیں، ساری باتیں جو شو کرتا ہے کہ اسلام فیوچر کے تمام چیزوں کو کور کرتا ہے۔ سم ٹائم وی ہیو لیس نالج اور وی آر ناٹ انٹیلیجنٹ انف کہ اس میں سے قرآن کے اندر سے حدیث کے اندر سے وہ احکامات ڈھونڈ سکیں، یہ ہماری ویکنس ہوگی۔ یہ ایک اصل میں مجتہد کا کام ہوتا ہے کہ وہ اجتہاد کرے۔ اجتہاد کا مطلب یہ ہے کہ ایکسٹریکٹنگ فرام قرآن اینڈ حدیث، دیٹس اجتہاد۔ اجتہاد یہ نہیں ہے کہ جو قرآن حدیث میں نہیں ہے تو بس پھر جنرل انداز سے خود نکال لیں، یہ غلط انڈرسٹینڈنگ ہے اجتہاد کی۔ اجتہاد کہتے ہیں قرآن و حدیث سے ایکسٹریکٹ کرنے کو، آپ کو ایویڈنس دینا ہوتا ہے کہ اس آیت اس حدیث سے میں نے یہ حکم ایسے نکالا ہے، تاکہ لوگ اس کو چیک کر سکیں، اور اگر آپ کی دلیل میں کوئی کمزوری ہے، استدلال میں کمزوری ہے، تو وہ ہائی لائٹ بھی ہو سکے، اور اس میں اختلاف بھی ہو سکتا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ کی رائے حتمی رائے ہے، اس سے اختلاف بھی ممکن ہے۔ تو اب یہ جو پوری پالیسی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نیوکلیر ویپنز نہیں تھے، سرا صاحب بالکل ٹھیک کہا آپ نے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ فیوچر کے ایکشنز کے بارے میں اللہ کے احکامات ایگزسٹ نہیں، احکامات ہیں لیکن وہ ایکسٹریکٹ کرنے پڑتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر جی۔ اچھا میں تھوڑے کامنٹس کی طرف جاتا ہوں دوبارہ، وہاں پہ ایک دو کوشچن تھے، ایک منٹ ذرا جسٹ بیئر ود می 1 سیکنڈ۔ جی ایک کوشچن یہ تھا صدام ایسوٹ صاحب کی طرف سے کہ نصرہ کے اس تصور میں وہ صحابہ والی آزمائش، حق و باطل کا فرق، یہ سب کیوں نہیں؟ اوپر سے نصرہ کا دعوت بھی خفیہ ہے، پتہ نہیں آپس میں کیا ڈیل ہو جائے، اوپر کیسے لوگ آ جائیں خلافت کے نام پہ۔ اس منہج میں کوئی گراؤنڈ لیول جدوجہد کیوں نہیں تاکہ قیادت کے اوصاف نمایاں ہو کے عوام کے سامنے آ جائیں؟ اس پہ ذرا روشنی ڈالی گئی۔ جی جزاک اللہ خیر، یہ بھی اچھا پوائنٹ ہے، اور یہ بعض اوقات ریز ہوتا ہے۔ دیکھیں اصل ورک تو گراؤنڈ ورک ہے، اور گراؤنڈ ورک ہے جو کہ چل رہا ہے 70 سال سے، اور مثال کے طور پہ صرف ازبکستان کی جیل میں 5000 لوگ ہیں ہمارے، شام کی جیلوں میں 800 ہزار لوگ جیلوں میں پڑے رہے ہیں۔ ایسے لوگ بھی ہیں جو 15-16 سال کی عمر میں جیل میں گئے ہیں، 30 سال گزار کے نکلے ہیں۔ ابھی لاسٹ 2 ویک پہلے ازبکستان کی جیل سے ہمارے ایک کارکن کی میت باہر نکلی ہے۔ پاکستان میں آج سے چند سال پہلے 15-16 میں سب سے ہائیسٹ نمبر آف پولیٹیکل پرزنرز ہمارے تھے، صرف فرق یہ ہے کہ آپ کو کوریج نہیں دی جاتی، تاکہ لوگوں کو وہ بدنام اگر ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا۔ صدام حسین کہا کرتا تھا حزب کے ممبرز گھاس کی طرح اگتے ہیں، اگر آپ ان کی گھاس کٹائی نہ کریں تو یہ ایسے اگ جاتے ہیں۔ کرنل قذافی نے اپنے ہاتھوں سے حزب کی قیادت کے ڈیلیگیشنز کو، جو قیادت کا ڈیلیگیشن تھا، اس کو اپنے ہاتھوں سے پسٹل سے گولیاں ماری تھی۔ ٹریپولی میں پھانسی پہ چڑھایا، جس کی ڈیتھ نہیں ہوئی اس کو اپنی جیپ سے باندھ کے کھینچا، پھر اپنے ہاتھوں سے پسٹل سے گولیاں ماری تھی۔ We have been accounting the rulers since 50s۔ حزب کے پہلے امیر ٹارچر سے شہید ہوئے تھے، جو کرنٹ ہیڈ ہیں وہ لمبا عرصہ جیلوں میں گزار کے نکلے،
ان کو امنسٹی انٹرنیشنل نے ایک ٹائم پہ پرزنر آف کانشیس ڈکلیئر کیا تھا کہ صرف ویوز پہ آپ نے اس کو جیل میں رکھا ہوا ہے، جارڈن کی جیل میں. تو ہمارے اسپوکس مین پاکستان میں اس وقت 11th ایئر ہے مسنگ پرسن ہے. تو کون سے گراؤنڈ ورک کی بات کر رہے ہیں؟ گراؤنڈ پہ ہی کھڑے ہیں سارے، گراؤنڈ میں ہیں، گراؤنڈ میں ہی قربانیاں دے رہے ہیں، جیلوں میں جا رہے ہیں. پاکستان میں اکارڈنگ ٹو مائی اسٹیمیٹ مور دین 500 کیسز اب تک ہو چکے ہیں. وی ہیو بین، میں خود 4-5 دفعہ جا چکا ہوں. سو وی آر ورکنگ آن دا گراؤنڈ. صرف کوریج نہ ہونے سے آپ کو نظر نہیں آ رہا ہوتا، کیونکہ آپ کو وہی دکھایا جاتا ہے جو مین اسٹریم پہ جو چند ایک پارٹیز ہیں انہی کو دکھایا جاتا ہے اور نہیں دکھائے جاتے. ہم گراؤنڈ پہ کام کر رہے ہیں. دوسری بات جو آپ نے کہی وہ بھی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. واٹ اف یو ڈو باروبار ڈیل اور کسی اور کو ہمارے اوپر امپوز کروا دیں؟ میں آپ سے اس کے کاؤنٹر میں پوچھتا ہوں، واٹ اسٹاپ دیم ٹو ڈو اٹ ناؤ؟ یعنی کیا چیز جو ہے آج آپ کے اوپر ایک اور جنرل بیٹھ گیا ہے، آپ نے کیا اکاڑ لیا اس کا؟ اگلا بیٹھ گیا، کیا اکاڑ لیا؟ اگر وہ ٹھیک نہیں ہوگا کوئی، تو وہ اس کو میرے کندھے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو ویسے بھی آ سکتا ہے. یعنی اس کو میرا کندھا کیوں چاہیے ہوگا؟ تاکہ جی لوگوں کے خلافت ہے. میں کیوں اون کروں گا؟ میں کیوں اپنی بدنامی مول لوں؟ میں کیوں اپنے آپ کو گندا کروں؟ میں کیوں کسی کے لیے اپنے آپ کو وہ کروں؟ میں نہیں چین کروں گا. اگر میں لوگوں سے کہتا ہوں یہ خلافت اور وہ کوئی بدماش بیٹھ کے وہ کر رہا ہوں، تو آپ کو مجھے نظر آ جائے گا. اور اس بدماش کو ویسے آنے سے کون روک سکتا ہے؟ وہ تو آلریڈی ایک ایک کر کے آ ہی رہے ہیں نا. تو یعنی میری پوائنٹ میرا یہ ہے کہ آپ کو یعنی میرے اس آرگومنٹ سے کہاں پہ مسئلہ ہے؟ یعنی میں آپ کا پوائنٹ سمجھ گیا ہوں، لیکن مجھے صرف ایکسپلین کرنے کے لیے اس انداز میں بات کر رہا ہوں. اگر ایک کرپٹ بندہ ویسے ہی بدماشی سے آ سکتا ہے، اسے نمبر 1 میرا کندھا کیوں چاہیے؟ نمبر 2، اگر وہ میرے کندھے کے ذریعے صرف ایک پاپولرٹی لینا چاہتا ہے تو میں کیوں اس کو سپورٹ کروں گا؟ اور تیسرا ہے کہ میں اس کو سپورٹ کر بھی لوں تو آپ کو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ کے سامنے میرے جیسے بہت سارے جو ہیں وہ ایسے لوگ کو سپورٹ کرتے رہے ہیں اور وہ آتے رہے ہیں اور اپنی بدماشی کرتے رہے ہیں. آپ نے ان کو کیا اکاڑ لیا؟ آپ کو ریجیکٹ کرنا ہے تو آپ اس کو بھی ریجیکٹ کر سکتے ہیں. جس طرح آج آپ جنرل عاصم منیر صاحب کو، یا سے پہلے باجوہ کو، یا سے پہلے مشرف یا کیانی یا راہیل کو ریجیکٹ کرتے رہے ہیں، اس کو بھی کر سکتے ہیں. تو میرا پوائنٹ یہ کہ میں اپنی ساری 7 ایئر کی سٹرگل کیوں اس کو کہتے ہیں نا ڈاؤن دا لائن گٹر کے اندر میں کیوں پھینکوں گا اس کو؟ میں کوئی جرنل نہیں آئے گا اوپر، ریپیٹ، کوئی جنرل نہیں آئے گا. حزب کسی شخص کے اوپر جو جرنل نہیں ہوگا، ایک اسلامک پرسنالٹی ہوگی، اس کے لیے بیعت لے گی. اپنے لیے بھی نہیں، پارٹی بھی حکومت نہیں کرے گی، نہ پارٹی حکومت کرے گی نہ فوج حکومت کرے گی. ایک اسلامک اسٹیٹس مین ہوگا جو اسلام کے اوپر بیعت لے گا. اگر فوج نے ٹیک اوور کرنا ہے تو آلریڈی کر سکتی ہے، وہ آلریڈی کر چکی ہوئی ہے، آلریڈی فوج ہی بیٹھی ہوئی ہے، آپ کو پتا ہے. سو دیٹس the argument is this. تو یہ جو آپ کا پوائنٹ ہے یہ اچھا پوائنٹ ہے، لیکن پلیز آنسر کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ جو میں آنسر دے رہا ہوں کہ if they have to come they can come anyway. They don't need my support and I won't give my shoulders to them. ٹھیک ہے؟ اور ریپیٹ میں کہہ رہا ہوں، کوئی جرنل ٹیک اوور کرے گا وہ خلافت حزب کی طرف سے ہے ہی نہیں، کیونکہ حزب فوج کو اوپر آنے کا نہیں کہہ رہی. حزب کہہ رہی کہ فوج بیعت دے تاکہ وہ ایک اسلامک پرسنالٹی جو کہ اسلامک اسٹیٹس مین ہے، جو کہ جہاد شروع کرے گا، جو یہ کرے گا، جو یہ کرے گا، یہ کرے گا، وہ نظام امپلیمنٹ کرے. اگر یہ نہیں ہے تو وہ خلافت ہے ہی نہیں. جی سردار صاحب. جی بہت شکریہ. جی Z4 ضلع آپ نے ہاتھ اٹھایا ہوا جی. السلام علیکم اگین. میں دوبارہ اسی بات کے اوپر آؤں گا کہ جو طاغوت ہے اس کو آپ ایکسپلین کیوں نہیں کرتے؟ مثال کے طور پہ بھی سوال پوچھا گیا تھا کہ طاغوت کے بارے میں، تو آپ نے سب کو ہی ایک ہی چیز میں ڈال دیا تھا، جبکہ ہمارے سامنے بہت کلیئر ہے کہ جو نیشنلزم ہے اس نے ہمیں پہلے بھی ڈیفیٹ کیا اور ابھی بھی ہمیں نیشنلزم کے تھرو ہی سپریس کر کے رکھا جا رہا ہے تاکہ ہم دین حق کے اوپر نہ آ سکیں، اسلام کے اوپر نہ آ سکیں.
اور اس کا سب سے بڑا ٹول ہی فوج ہے، جو روز صبح اٹھ کے نماز کی طرح سلام پھیرتی ہے وہ جھنڈے کو، اور جھنڈا اس کا وہ بچڑا ہے جس کو حضرت موسیٰ کی قوم کو جب باہر لے کے آیا تو اللہ تعالیٰ نے کوہ طور اٹھا کے ان کے سر پہ رکھ دیا کہ چھوڑو اس تاغوت کو. آپ اس کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر رہے. اگر یہ کلیئرٹی نہیں ہوگی، یہ توحید کی کلیئرٹی نہیں ہوگی، تو پھر ہم اس آئیڈیا کے خلاف لڑیں گے کیسے؟ جی جزاک اللہ خیر. اوکے، اگین دو باتیں. طاغوت ہے غیر اللہ کی اتھارٹی کو، وہ یو این ہے یا وہ ایک اسٹرکچر ہے غیر اللہ کی اتھارٹی، اللہ کے علاوہ کوئی بھی اتھارٹی ہے وہ طاغوت ہے اصل میں. ٹھیک ہے، پہلے تو آپ نے کہا ڈیفائن کریں، ڈیفائن ڈیفینیشن یہ ہے. اچھا، اب ایسے آئیڈیاز طاغوتی آئیڈیاز ہوں گے جیسے کہ نیشنلزم ہے. ٹھیک ہے، اب آپ چیک کریں تو یہ جھنڈا کہاں نہیں لگا ہوا؟ ہر جگہ لگا ہوا ہے. ہمارے اسکولوں میں لگا ہوا ہے، ہمارے بچے اس کو کرتے ہیں، ہمارے سرکاری آفیسز میں، پولیس میں، باقی جگہوں پہ بھی لگا ہوا ہے. میں فوج کا پوائنٹ انڈرمائن نہیں کر رہا ہوں، صرف ایک پوائنٹ ایک طرف لانا چاہ رہا ہوں. اچھا، اب دوسرا پوائنٹ جو ہے، اب ہے فوج اس کے لیے جان دے رہی ہے، اس کو سلوٹ کر رہی ہے، اس کو ایکسیپٹ کر رہی ہے. اب اگر آپ چیک کریں پاکستان کے میجارٹی عوام حب الوطنی کو ٹھیک سمجھتے ہیں، نیشنلزم ان کی نظر میں غلط نہیں ہے. وہ آپ کا عوام جھنڈا اٹھا کے چومتے ہوئے نظر آ جائیں گے. یہ سیدھا آرگومنٹ. یہ کرپشن، یہ ناسور، یہ کرپٹ آئیڈیا انہوں نے ہمارے ملک کے لوگوں میں ایک اربن ایجوکیشن سسٹم کے ذریعے ڈالا ہوا ہے. لیکن آپ ان کو ناسور نہیں کہہ رہے، ان کو آپ طاغوت نہیں کہہ رہے. جو ہمارے عام عوام، جو کہ ٹپیکل عام، جس طرح پاکستانی سارے شہری قومی ملی نغمے کر کے ان کے اندر جذبہ اٹھ آتا ہے، وہ فوجی پریڈ کو دیکھ کے تھوڑا سا ایکسائٹڈ ہو جاتے ہیں، وہ جو ہے اپنے ہتھیاروں کو دیکھ کے جھنڈے کے ساتھ ان کو خوشی ملتی ہے، جھنڈا اپنے 14 اگست میں ہر کوئی اپنے گھروں کے اوپر لگا رہا ہوتا ہے. آپ ان کو طاغوت نہیں کہہ رہے. کیوں؟ آرگومنٹ کیا ہے؟ میں اپنا پوائنٹ ابھی رکھ رہا ہوں. دیکھیں پاکستان کے اندر نا ان کو جنرلی پتا ہے کہ مسلم ورلڈ کے اندر آپ کو ایک پیور ایک ان اسلامک کنسپٹ اس طرح سیل نہیں ہو سکتا. تو انہوں نے اس کے لیے ٹرکس یوز کی ہیں. جیسے پاکستان کے اندر نا یہ 2-4 آئیڈیاز یوز ہوتے رہے ہیں. نمبر 1 کہ جی پاکستان اسلام کا قلعہ ہے. تو جب آپ پاکستانی لینڈ سے پیار کرتے ہیں نا، اس جھنڈے سے پیار کرتے ہیں، تو آپ کسی پیس آف کلاتھ سے یا کسی پیس آف لینڈ سے پیار نہیں کر رہے، آپ ایک اسلام کے قلعے سے پیار کر رہے ہیں. انہوں نے یہ نیریٹو کے ذریعے، اور میں اب بالکل جینوئن اسیسمنٹ کے بیس پہ بتا رہا ہوں، پاکستان کے اندر میجارٹی لوگوں کا یہ آرگومنٹ ہے کہ آپ اسے کہیں اگر آپ امریکہ میں پیدا ہو امریکہ سے پیار کرتے، ایک مسلمان سے کہیں، پاکستانی سے کہیں، ان سے کہیں آپ اگر اسرائیل میں پیدا تو اسرائیل سے پیار کریں گے، اگر آپ انڈیا میں پیدا تو انڈیا سے پیار کریں گے، تو تھوڑا سا ہل جائیں گے کہ نہیں 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 نہیں، لیکن وہ تو ان اسلامک ہے نا، یہ تو اسلامک لینڈ ہے نا. صحیح یا غلط کو چھوڑیں، دس از ہاؤ دے تھنک. ٹھیک ہے، یہ تو اسلام کا قلعہ ہے، یہ 27 رمضان کو بنا ہے، اس پہ اولیاء کا فیضان ہے، یہ تو مدینہ ثانی ہے، یہ تو پاکستان کا نام ہی مدینہ ثانی رکھا گیا ہے. تو انہوں نے اسلامک ٹچ کے ذریعے نا اس کو مکس کر کے اس نیشنلزم کو، کیونکہ وہ پیور نیشنلزم سیل نہیں کر سکتے تھے، تو انہوں نے اسلامک ٹچ کے ساتھ مکس کر کے اس کو پاکستان کے اندر سیل کیا. یہی کام ایجپٹ میں ہوا. انہوں نے کہا یہ عمر بن العاص کی سرزمین ہے، یہ کینان کی سرزمین ہے. یمن میں کہا گیا کہ حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ جی یہ ایمان یمن میں ہوگا اور شام میں ہوگا. پاکستان میں لوگوں کو سنایا گیا ہے کہ جی یہاں سے ٹھنڈی ہوائیں آئیں گی. So they did try to sell this. تو اگر آپ ایک عام بندے کو جس طرح تھوڑا سا ایکسکیوز دیتے ہیں، جانتے ہوئے کہ کنسپٹ ٹھیک نہیں ہے، مانتے ہیں اس بات کو، لیکن آپ اس پہ کوئی تکفیر نہیں کرتے اس عام پاکستانیوں پہ. آپ کہتے ہیں یار بس ایک تو یہاں پہ انہوں نے ہر چیز میں اسلامک ٹچ ڈال کے نا کنفیوز کر کے لوگوں کو کسی نہ کسی طرح گول کے پلا دیا ہوا ہے، تو ان کے اوپر محنت کی ضرورت ہے. سیم اپلائز ٹو دا ملٹری آفیسرز، سیم اپلائی ٹو دا ملٹری جوانز، جو اس جھنڈے کو صرف اس لیے سلوٹ نہیں کرتے کہ وہ اس جملے کی وجہ سے کہ یہ پیس آف لینڈ سے میں پیار کرتا ہوں، وہ اس کو اسی آئیڈیاز پہ ساتھ کہ یار یہ ایک اسلامک لینڈ ہے تو اپنے لوگوں کا دفاع کر رہے ہیں، تو ہم جو یہ کر رہے ہیں ہم یہ کر رہے ہیں، اس کو ایسے ہی لے کے چل رہے ہیں. باقی اوپر کی قیادت یس آف کورس دے آر کرپٹ، دے آر ایجنٹ، وہ ویسٹ کے آئیڈیاز کو لے کے چل رہی ہے اور ویسٹ کی پالیسیاں اس فوج کے ذریعے امپلیمنٹ کر رہی ہیں. ٹھیک ہے، تو یس وہ جو قیادت ہے وہ طاغوت ہے، وہ طاغوت کا حصہ ہے، وہ طاغوت ہے، اور ان سے کوئی نصرہ نہیں لے رہا، ان سے نصرہ نہیں لیا جا رہا.
ہم افواج سے جنرل ان لوگوں سے جو مخلص ہیں، وہ لوگوں سے جو اس نظام کو بدلنا چاہتے ہیں، اور وہ تمام طبقات کے ہیں، ہم ان سے نصرہ لینے کی کوشش کرتے ہیں جو یہ طاقت رکھتے ہیں، جو یہ اخلاص رکھتے ہیں کہ یہ غلط آئیڈیاز ہیں، اور ان کو ہم گائیڈ کرتے ہیں اور اس کے بعد ان سے نصرہ لیتے ہیں. تو ایسا ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ آپ جو ہے وہ جو امریکی ایجنٹ ہے اسے آپ کہتے ہیں کہ مجھے نصرہ دیں، جو کہ فوج کو ایک غلط لائن پہ چلا رہا ہے. جی بہت شکریہ. عمران صاحب وقت ہے آپ کے پاس؟ کیری آن ایک کوشچن لے لیں ضلع صاحب سے یا کلوز کریں اس کو؟ جی آپ کی مرضی، ایک کوشچن لے لیتے ہیں. جی ضلع صاحب. جی میں تھوڑا سا 2 پوائنٹس میں نے سامنے لکھے ہیں، میں چاہ رہا ہوں کہ آپ اس کے اوپر کمنٹ کر دیں. ایک تو آئیڈیا ورسز سسٹم، کہ آپ آئیڈیا کو، جو کہ نیشنلزم ایک آئیڈیا ہے، اس کو سسٹم سے کیسے ڈیفیٹ کر سکتے ہیں، جو کہ پہلی چیز ہے. سسٹم آئے گا ہی نہیں جب تک اس آئیڈیا کو ڈیفیٹ نہ کیا جا سکے. دوسری چیز آپ نے اپنی باتوں میں کہی تھی حدیث ورسز انٹیلیجنس، کہ آپ حدیث کے تھرو انٹیلیجنس کو ڈیفیٹ کریں گے، جو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں لکھا ہوا کہ انٹیلیجنس سب سے آگے چیز ہے. اس کو آپ انٹیلیجنس سے، حدیث سے کیسے ڈیفیٹ کیجئیں گے، جو کہ ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک بشر تھے، ایک ہیومن تھے، ہیومن بینگ کی زبان ہے. حدیث کے اوپر تو اللہ تعالیٰ کی کوئی گارنٹی نہیں ہو. قرآن کی بات کریں تو ٹھیک ہے، قرآن کے اوپر تو اللہ کی گارنٹی ہے، حدیث کے اوپر تو گارنٹی نہیں ہے. اس کو تو پری پلان کیا جا سکتا ہے، مینج کیا جا سکتا ہے، جیسے کہ آج سے 70 سال پہلے کیا تھا، 70 سے زیادہ بلکہ ہو گیا، 100 سال پہلے کیا تھا انہوں نے. تو دوبارہ سے اس چیز کو جب تک مینج کر لیا جائے گا، ابھی آپ کی کیا پلاننگ ہے کہ کیسے اس مینجمنٹ کو روکا جائے؟ یہ سیکنڈ پوائنٹ سمجھ نہیں ہے، پلیز دوبارہ کلیئر کر دیں. سیکنڈ پوائنٹ جو آپ نے ابھی کہا ہے. حدیث آلریڈی مینشنڈ ہے نا، ساری کی ساری آپ کے پاس ہے. جی اب اس حدیث کو تو مینج کیا جا سکتا ہے، کیونکہ انٹیلیجنس ایک ایسی چیز ہے، انٹیلیجنس کے تھرو ہم حدیث کو مینج کر سکتے ہیں. وہ فیک پروف لے کے آ سکتے ہیں کہ امام مہدی کا یہ طریقہ کار ہوگا، یا پھر اگر آپ کو یہ کرنا ہے تو یہ دیکھو ایک چھوٹا سا لوپ ہول ہے. لوپ ہولس کو یوز کرنا، کیپٹلزم بیسڈ آن لوپ ہولس، اور وہ انٹیلیجنس کے تھرو چلتا ہے. اگر آپ حدیث کو فالو کرتے رہیں گے تو وہ تو پہلے بھی حدیث کو مینج کیا گیا ہوا ہے، جو آٹومنس کے تھرو ساری خلافت کا سسٹم اسی سسٹم کے اوپر چلا رہے تھے نا. تمام ہمارے جو اہل حدیث ہے، حنفی اور شافی وغیرہ کی جو پورا سسٹم شریعہ کا بنا ہوا تھا، اس پورے سسٹم کو مینج کر کے پھر عام عوام کو نظر آیا کہ یہ سسٹم کے اندر فلاز ہیں، یہ نہیں چل سکتا. جہاں پہ انہیں بہتری نظر آئی اس سائڈ پہ چلے گئے. تو ابھی کیسے اس کو آپ کیٹر کریں گے، اگر ابھی بھی آپ یہی سوچ رہے ہیں کہ حدیث ول اگین supersedes intelligence which is proven in Quran to be the best creation of Allah Ta'ala. جزاک اللہ خیر. الطب آئی فیل کہ آپ جب دوسرا پوائنٹ کہہ رہے ہیں اس کے پیچھے آپ کے پورے ایک آئیڈیا ہے جس کو میں شاید گریسپ نہیں کر پا رہا، انٹیلیجنس ورسز حدیث اس پوائنٹ کو، لیکن میں اسٹل چلے میں اپنا پوائنٹ رکھ دیتا ہوں. پہلا جو ہے، آپ آئیڈیا سے سسٹم کو کیسے بیٹ کر سکتے ہیں. جو سسٹم ہے ایک آئیڈیا کو گرو کر رہا ہے، یہ بات ایکچولی آپ کی صحیح ہے. دس از ایکچولی ڈیفیکلٹ نا. جب ایک سسٹم کچھ خاص کرپٹ آئیڈیاز کو پروموٹ کر رہا ہے اور آپ آئیڈیاز کو بریک کرنا چاہتے ہوں تو یہ بڑا مشکل کام ہو جاتا ہے. اور عام طور پہ اگر آپ سوسائٹیز کے اندر چیک کریں گے، سو دا اونلی تھنگ دیٹ کین ٹو سم ایکسٹینٹ فائٹ دا سسٹم از پولیٹیکل ورک. یعنی فار ایگزامپل پاکستان کیپٹلسٹ اسٹیٹ تھا، لیکن یہاں پہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں جنہوں نے کمیونسٹ آئیڈیاز پہ لائے، اس کو چیلنج کیا، اس کو فائٹ کیا، اور اس کو کافی حد تک اس جگہ پہ لے آئے کہ وہ ریاما کے اندر وہ اس کو حصہ بنانے میں کامیاب ہوئے. اور یہاں پہ روٹی کپڑا مکان کا نعرہ وہ پیپل پارٹی کا ہو، یا وہ بلوچ نیشنلسٹ ہو، یا سندھ نیشنلسٹ ہو، یا پھر وہ کے پی کے اندر ایم پی وغیرہ ہوں، یہ کمیونسٹ مینیفیسٹو کے ساتھ اپنی بات کو لے کے چل رہے تھے. حالانکہ اسٹیٹ کمیونزم نہیں پڑھا رہی تھی، اسٹیٹزم کو سپیس ہی نہیں دے رہی تھی، لیکن پولیٹیکل پارٹیز ور ایبل کہ وہ اس کو چیلنج کر سکیں. تو پولیٹیکل ورک کی نیچر ایسی ہے کیونکہ اس میں آپ ایک ایک بندے کو نہیں پڑھاتے، آپ پبلک اوپینین سینٹرز کو ٹارگٹ کرتے ہیں، آپ اس کے اندر انفلوئنشل کو ٹارگٹ کرتے ہیں، آپ لوگ کنونس کرتے ہیں کچھ آئیڈیاز کے اوپر، اور لوگ کرنٹ ایک پولیٹیکل میں ایک لمبی ڈسکشن، لیکن پولیٹیکل مینیفیسٹیشن جہاں پہ ہوتی ہے اس کو وہاں چیلنج کرتے ہیں. تو ایک سٹی کے اندر نا، ایک سٹی سینٹر کے اندر ایک جلسہ کرنا، ایک کانفرنس کرنا کافی ڈیمیج کر دیتا ہے ایگزسٹنگ اسٹرکچر کو. کیوں؟ اگر آپ کے کچھ بینرز مین سینٹر کے اندر لگے ہوتے ہیں تو وہ
ایکسیپٹیبلٹی کریٹ کرتے ہیں نئے آئیڈیاز کے لیے. اگر آپ سوال کا انداز لوگوں کی ریئل لائف سے لنک کر کے آئیڈیا کو توڑ دیتے ہیں تو وہ آگے ٹریول کرتا ہے اصل میں. تو ایک پولیٹیکل ورک کی ایک نیچر ہے. تو پولیٹیکل ورک ڈز فائٹ سسٹم. آف کورس سسٹم پھر آپ کو جبر کے طریقے بھی استعمال کرتا ہے, آپ کے لیے مین اسٹریم بند کر دیتا ہے, آپ کے لیے بڑے پولیٹیکل ایکٹیویٹیز بند کر دیتا ہے. لیکن ایک بڑی پولیٹیکل ایکٹیویٹی پوری سٹی کے اندر کافی سیریس ریپلز کریٹ کر دیتی ہیں. تو پولیٹیکل ورک کی نیچر ایسی ہے کہ اٹ کین فائٹ سسٹم if carefully planned, if done intelligently, if done in an organized manner through a team. اور کیونکہ انڈیویجول مشکل ہو جاتا ہے, لیکن ایک ٹیم ایک پلیٹ فارم پہ کمبائن ہو, جن کو آپ گائیڈ کر رہے ہو, ٹرین کر رہے ہو, تو پھر یہ کام ہو جاتا ہے. تو یہ پاسبل ہے اصل میں. انفیکٹ مسلم ورلڈ کے اندر اوپینین پچھلے 60-70 سال میں آلموسٹ ٹوٹلی چینج ہو گئی ہوئی ہے کافی سارے ایریاز کے اندر. اٹس آل پولیٹیکل ورک کی وجہ سے ہوا ہے. تو پولیٹیکل ورک, ہاں, جو ریفارمسٹ ورک ہوتا ہے, انڈیویجولسٹک ورک ہوتا ہے, وہ سوسائٹی کو چینج نہیں کرتا. آپ 35 لاکھ تبلیغ کے لیے جمع کر دیں تو بھی سوسائٹی پہ اس کا کوئی خاص انفلوئنس نہیں ہوتا گورننس کے اندر. آپ بنگلہ دیش میں 35 لاکھ جمع کر لیں گے, انڈیا میں 35 لاکھ جمع کر لیں گے, 3 ملین جمع کر لیں گے, لیکن اگر آپ کے پاس 10,000 کی پولیٹیکل فورس ہو تو وہ سوسائٹی کو الٹ دیتی ہے. They can do this. So this is the strength of the political way of working. اس میں ایک ایڈوانٹیج ہے. جہاں تک دوسری بات کا تعلق ہے, یہ جو ڈسکشن ہے, میں نے اصل میں الفاظ کا جو معنی آپ نے نکالا ہے وہ معنی نہیں تھا اس کا, لیکن پھر بھی جہاں مجھے لگا کہ آپ ایک پوائنٹ رکھ رہے ہیں, میں اس کو ایڈریس کرنے کی کوشش کرتا ہوں, اپنے پوائنٹ آف ویو رکھ دیتا ہوں آپ کے سامنے. دیکھیں, قرآن اور حدیث دونوں وہی ہیں, اور دونوں کے یعنی پروٹیکشن لیول میں فرق ضرور موجود ہے, لیکن دونوں وہی ہیں. قرآن خود وہی حدیث کی طرف گائیڈ کرتا ہے. قرآن ہمیں کہتا ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا, جو تمہیں رسول دے دے اس کو لے لو, جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ. قرآن ہمیں کہتا ہے کہ نبی اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولتے, جو کچھ وہ بولتے ہیں وہ وہی ہوتا ہے. آف کورس دیر آر سم ڈیٹیلز اور اس کے اندر پوائنٹس ہیں, لیکن سب سے پہلے تو ہمیں یہ ایکسیپٹ کرنا پڑے گا کہ دونوں وہی ہیں اور دونوں اللہ کی طرف سے ہیں. تو نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتے, اور انشاءاللہ آئی ہوپ سو کہ اس میں کوئی اختلاف کی بات ہے بھی نہیں. اگر قرآن اسی طریقے سے کمپائل ہوا ہے جس طریقے سے حدیث کمپائل ہوئی ہے, آپ کو حدیثوں کے اندر بھی وہ درمیان ایسی حدیثیں بھی ہیں جس کا لیول قرآن کی کمپائلیشن کے لیول کے مطابق ہے, اور ایسے بھی ہیں جو قرآن کے کمپائلیشن کے لیول سے تھوڑا کم لیول پہ بھی کمپائل ہوئی ہیں. اس لیے پھر ایک پوری سائنس ڈیولپ ہوئی ہے, جو جعلی حدیثیں لوگوں نے بنائی اس کو الگ کیا گیا ہے, اور ایک پورا ایک سسٹم بلڈ ہے جس میں گریڈنگ ہے, جس میں اس کے راویوں سے لے کر اس کی کلیکشن تک ہر چیز کے اوپر ایک پورا ایک نظام موجود ہے, جس کے ذریعے ہم اس کی گریڈنگ آج ہمارے سامنے موجود ہے. تو چیز جو ہے, شاید ٹائم ابھی اتنا نہیں ہے کہ اب ڈسکشن کو بہت لمبا جی وہ کنٹینیو آپ کریں, لیکن ڈسکشن دوسری سائڈ پہ لے کے جا رہے تھے. میں جی پلیز, بس جی یہ پلیز کہنا آپ چاہ رہا تھا کہ جی میں پلیز بتائیں. قرآن کو سجدہ کرنے کو اللہ تعالیٰ نے نہیں بولا تھا, انسان کو سجدہ کرنے کے. حضرت آدم رضی اللہ عنہ ایک بہترین انسان کو سجدہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بولا تھا. صحیح, تو جزاک جو اللہ, صحیح. آپ قرآن عقل کی بات کریں, عقل کی بات کریں, جی صحیح ہے, ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو اب عقل کا اسلام نے نا قرآن میں مختلف جگہوں پہ اس کو وہ کہا ہے کہ آپ عقل اس کو وہی کرتے ہیں جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں. عقل کی بات کی گئی, عقل کی بنیاد پر اشرف المخلوقات کا درجہ حاصل کیا گیا ہے انسان کو, اور انسان کا باقی چیزوں کے اوپر طاقت میں ہم ان سے برتر نہیں ہیں, اور چیزوں میں برتر نہیں ہے. مثلا میں ہماری برتری جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں فیکلٹی آف مائنڈ دیا ہے, برین دیا ہے, جس سے ہم سوچ سکتے ہیں, اور یہ ہماری جس کی بنیاد پر. لیکن اللہ قرآن پاک میں نا اسی عقل کو کہتا ہے کہ جو اس سے حق تک نہیں پہنچتے, دین اسلام تک نہیں پہنچتے, تو وہ جانوروں سے بدتر ہیں. تو عقل تو ان میں بھی ہیں, وہ بھی بڑی فزکس, کیمسٹری, بایو سائنس, جیوگرافی کے اندر کام کرتے ہیں, لیکن اگر وہ حق تک نہیں پہنچتے تو وہ جو ہے وہ عقل بیکار ہے. اور مجھے پتہ ہے کہ آپ اس سے بھی اگری کرتے ہیں, آپ کا پوائنٹ ڈیفرنٹ ہے. عقل جو ہے جہاں پہ وہی موجود ہے اس کے مقابلے میں عقل کی کوئی حیثیت نہیں ہے. عقل نصوص کو یعنی قرآن اور سنہ کو سمجھنے کے لیے استعمال ہوتی ہے, نمبر 1. نمبر 2, ریئلٹی سٹڈی پیور ہے, اس میں ڈائریکٹ عقل سے کام ہوئے گا. تو ہم ریئلٹی کو سٹڈی کرتے ہیں عقل سے, جتنی ریسرچ کر سکتے ہیں کرتے ہیں. پھر
اس عقل سے اس قرآن و سنہ کو صرف سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے لیے رول بناتے نہیں ہیں، رول ایکسٹریکٹ کرتے ہیں تاکہ اس ریئلٹی کے اوپر اللہ کو کب معلوم ہو جائے. اور کیونکہ اللہ اور اس کے علاوہ عقیدہ جو ہے وہ کمپلیٹلی عقل کے اوپر کڑا ہے، یعنی ہم خدا ہے کہ نہیں، نبی اللہ کے رسول ہیں کہ نہیں، اور قرآن اللہ کی کتاب ہے کہ نہیں وغیرہ، یہ تین چیزیں جو ہیں یہ پیورلی عقل سے آتی ہیں، یعنی عقل سے ہم ثابت کرتے ہیں. اگر ہم ایک دفعہ عقل سے ثابت کر دیں تو پھر قرآن جو کہہ رہے ہیں چونکہ وہ ایک ان لمیٹڈ وزڈم سے آ رہا ہے، اللہ کی طرف سے آ رہا ہے، جبکہ ہماری وزڈم لمیٹڈ ہے، تو اس لیے پھر ہم ان لمیٹڈ وزڈم کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں. عقل کی معراج یہ ہے کہ وہ ان لمیٹڈ وزڈم کو ایکسیپٹ کرے. جہاں اللہ کا حکم نہیں موجود پھر ہم وہاں عقل سے کام لیتے ہیں. جو دنیا کے معاملات کے اندر ہم جہاں پہ اللہ نے فساد کے طور پہ اپنی سٹرکچر بتایا ہوا کہ یہی لاؤڈ ہے اور نہیں لاؤڈ، تو اس میں ہم بات نہیں کرتے. اگر اللہ کہتا ہے سود حرام ہے تو اس میں ہم پھر آگے سمجھنے کی ضرور کوشش کرتے ہیں، لیکن ہم اس کو چیلنج نہیں کرتے. اور اس کی دلیل قرآن کی آیت ہے جس میں لکھا ہے، جس طرح ہے کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، تم پر قتال فرض کر دیا گیا ہے اور وہ تمہیں ناگوار گزرتا ہے. واسا ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم واسا ان تحبوا شیئا وہو شر لکم واللہ اعلم وانتم لا تعلمون. ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں ٹھیک نہ لگے اور وہ اچھی ہو، اور ہو سکتی ہے چیز تم اس کو اچھا سمجھتے ہو اور وہ شر ہو. واللہ عالم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. اور ملٹیپل آیات میں ایسا ذکر کیا گیا ہے جس میں ہمیں ایکسپلین کیا گیا ہے کہ انلمیٹڈ وزڈم، جس یہ بالکل ایسا جیسے میں کلاس 4 میں ہوں اور پی ایچ ڈی پروفیسر ہے تو میں سے سوال تو پوچھ سکتا ہوں، لیکن وہ کہے بیٹا کہ ایسا ہے، تم ابھی بڑے ہو گئے تو تمہیں اس کی ذرا کمپلیکسٹی سمجھ آئے گی. تم دنیا کو بلیک اینڈ وائٹ سے دیکھتے ہو، دنیا گرے ہے، دنیا میں کمپلیکسٹیز ہیں، تمہیں ابھی سمجھ نہیں آئے گی. اور تو پروفیسر صاحب کی بات ماننا میرے لیے ٹھیک رہتا ہے. اگر میں میتھس کا ٹیچر اور مجھے کہے کہ یہ فارمولہ غلط ہے اور میں کہوں کہ نہیں یہ غلط نہیں ہے، تو اس کی بات ماننا میرے لیے ٹھیک رہتا ہے. ہاں جب میری کچھ خاص چیزوں میں انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو جائے اور میں خود گریجویٹ ہوں اور وہ ماسٹر کر کے مجھے پڑھا رہا ہے تو میں چیلنج کر سکتا ہوں. لیکن اگر میں کلاس 4 میں ہوں، میرا ٹیچر نے ماسٹرز کیا ہوا ہے، مجھے میتھس پڑھا رہا ہے، تو اس کی بات ایکسیپٹ کرنا عقل کی نشانی ہوتی ہے. تو اللہ اور یہ کمپیریزن اللہ کے مقابلے میں تو ہو ہی نہیں سکتا نا. اللہ تو انلمیٹڈ وزڈم کا مالک ہے. تو اس لیے ہمیں یہی پتہ کہ اللہ نے ہر ایکشن کے بارے میں کوئی نہ کوئی حکم دیا ہوا ہے. تو ہم عقل سے ایکشنز کے بارے میں حکم شرعی معلوم کرنے کی، ایکسٹریکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں فرام انلمیٹڈ وزڈم سے. اور جہاں یہ نہیں ہے تو ہم وہاں پہ جیسے سائنس، ٹیکنالوجی اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ ٹوٹلی پیور عقل کا ایریا ہے. یہ ہم سوسائٹی کو سمجھتے عقل کے ذریعے ہیں، حکم اللہ سے نکالتے ہیں، سمجھتے عقل کے ذریعے ہیں، ریسرچ عقل کے ذریعے کرتے ہیں، عقیدہ عقل سے ہے، ایکسٹریکشن عقل سے ہے، اور باقی سائنسز ساری عقل کے اوپر کڑی ہیں. لیکن احکامات وہ صرف ایکسٹریکشن عقل کا کام ہے، نہ کہ میکنگ آف رولز، وہ عقل کا کام نہیں ہے. This is how I understand. جزاک اللہ خیر. آئی تھنک میرے خیال سے کلوزر کی طرف جاتے ہیں. میرے خیال سے اگر کوئی فردر پوائنٹ نہیں ہے تو لیٹس کلوز دا اسپیس. عمران صاحب، یہ آپ کا جو اسکیجول ہے اگلے چند دنوں میں یا نیکسٹ ویک کے اندر کسی پرٹیکولر ڈے پہ یہ اسپیسز آپ رکھنا چاہ رہے ہیں ریگولرلی؟ کیا پلان ہے جی آپ کا؟ میں تو 2 ویکس پہ نا رکھنا چاہ رہا ہوں. اس کے علاوہ کوئی ہوگا تو پھر ایمرجنسی کوئی ایشو ہوگا تو اس کو پھر ہم کوئکلی بھی ارینج کر سکتے ہیں، لیکن ایک روٹین میں انشاءاللہ میری خواہش ہے کہ ایک فرائیڈے نہیں تو اگلے فرائیڈے ہم ضرور اس کو رکھیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. تو میرے خیال سے پھر اسی پہ آج کی اسپیس کا اینڈ کرتے ہیں. تمام سامعین کا اور جو اسپیکر جنہوں نے شرکت کی ان کا بہت شکریہ. تو میری طرف سے بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. اللہ حافظ.